अस्सलाम वालेकुम डेली रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक करें और अच्छा अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत तो आपके लिए ही करती हूँ। तो यकीन करें कि 3 से 4 घंटे या 5 से 6 या 7 से 8 घंटे बोलना कोई आसान काम नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो सुनते हैं वो भी पसंद करते होंगे, जिनको आवाज़ नहीं पसंद वो आवाज़ बंद करके पढ़ते होंगे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से नावल लेके आऊँ। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ तुम्हें मुझ पर रहम क्यों नहीं आता, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। तुम्हें खुदा से भी डर नहीं लगता। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। रो रो कर अब तो आंखें भी थक चुकी थी, सुर्ख आंखें इल्तिजा कर रही थी, रहम की भीख मांग रही थी। वो लड़की इस देव क्या कामत इंसान के पैरों में बैठी गिड़गिड़ा रही थी, मगर अगला इंसान था खुदा थोड़ी जो रहम कर देता। इंसानों ने कहाँ रहम करना सीखा था, इंसानों ने तो सिर्फ तकलीफ देना सीखा है। लड़की पीछे हट और चुप करके तैयार हो जा, मैं दोबारा ये ड्रामा ना देखूँ। ये किसी और को दिखाओ, शाम में तुझे वो लोग लेने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जा। लड़की को बालों से पकड़कर पीछे धकेला और आर्डर देकर बाहर चला गया। बाजी लेकिन सुने तो वो आसमा बाजी को समझा समझा के थक चुकी थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश फिर कर रही थी। क्या सुनो स्मेल, तुम्हारी कहानी सुन सुनकर मैं पक चुकी हूँ। इस कहानी में ज़रा बराबर सदाकत नहीं है। वो महविश हमें पूरी दुनिया के सामने जलील कर गई और तुम हो के इसकी सफाइयाँ दे रही हो। अब बस करो, अब मैं इसका जिक्र दोबारा ना सुनूँ। मर गई है वो हमारे लिए। ज़ब्त के मारे आसमा का चेहरा सुर्ख हो रहा था, और होता भी कैसे नहीं, महविश ने भी तो इसको किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। सिमल सिमल खामोश हो गई थी। वो किसी को समझा नहीं पा रही थी, लेकिन वो जानती थी महविश ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो ऐसा करती ही क्यों, वो तो सबसे ज़्यादा खुश थी। इस दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी तो इसी को ही था। वो कैसे कर सकती थी ऐसा, वो कैसे अपनी शादी वाले दिन घर छोड़कर भाग सकती थी। सिमल इन्हीं सोचों में गुम थी जब आहत भागता हुआ आया था। मामा जल्दी चले, देखे नाना को क्या हुआ। ये खबर थी यहाँ धमाका। आसमा भागती हुई अब्बा के कमरे में पहुंची। अब्बा को फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे शेर इतनी बड़ी कामयाबी पर। ऑफिस में एंटर होते ही ग्लाडर को सर की तरफ से कामयाबी कार्रवाई का एक ख़ास मुबारकबाद मिली, जो ISI का एजेंट था। ग्लाइड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। सर अभी मुबारकबाद नहीं दे, मैं एक दफ़ा ये मिशन पूरा कर लो फिर मुबारकबाद वसूल करूँगा। अभी तो सिर्फ एक ग्रुप हाथ आया है, इसका पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा है। और इसकी टीम ने हालिया में ही एक गिरोह जो 15 लड़कियों और 5 बच्चे अगवा करके पाकिस्तान से दुबई लेकर जा रहे थे, ऐन मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों और लड़कियों को बाजियाब करवा कर शेल्टर होम में भिजवा दिया गया है और इनकी फैमिली से रब्ता किया जा रहा है ताकि इनके हवाले किया जा सके। सर एक और मसला है। ग्लाइडर ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचकर बोला था, सर हमने जिस गिरोह को पकड़ा है इससे दौरान तफ्तीश पता चला है कि इनका सारा नेटवर्क दुबई से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान के से बच्चे और हमारी बहनें बेटियां अगवा करके दुबई लेकर जाते हैं और फिर वहाँ जो होता है, खैर जो भी है, हम ये मसला यहाँ से नहीं रोक सकते सर। हमें जब तक इनकी जड़ों में हाथ नहीं डालेंगे हम ये ख़त्म नहीं हो सकता सर। वो सारा प्लान तरतीब दे चुका था, तभी वो फुरकान साहब के पास आया था। ये बात फुरकान साहब भी जानते थे और इसकी गैर मामूली सलाहियतों को अच्छे से पहचानते थे। फुरकान साहब का रवैया इससे हमेशा एक बाप की तरह ही रहा था। आखिर वो उनके जिगरी दोस्त का बेटा भी तो था। तो ठीक है, दुबई जाने की तैयारी करो, यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। ये काम तुम्हारे ज़िम्मे है और मुझे यकीन है तुम अच्छे से संभाल लोगे। फुरकान साहब इसके कंधे को थपथपा कर बाहर चले गए थे और उन्हें एक अहम मीटिंग में जाना था। इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इनका ऑपरेशन जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप दुआएं करें, आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ये खबर देकर दोबारा ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। अरसल ये क्या हो गया, अब ठीक तो हो जाएंगे ना। अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी है हमारे घर को। मैं विश में तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पहले तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना और अब पापा को भी। आसमा अरसल के गोद में सर रखकर पुर पुर कर रोने लगी थी और मैं विश को कोसना भी ना भूली थी। आखिर जो सब हो रहा था इसकी जिम्मेदार भी तो वही थी। आसमा बस करो, कुछ नहीं होगा। चाचू को तुम दुआ करो, चलो उठो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। अरसल के लिए आसमा को इस हाल में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। आसमा और महविश दोनों बहनें थीं, मगर बहनों वाला सलूक कभी नहीं रहा था। अम्मा महविश के पैदा होते इस दुनिया से चल बसी थी। यूँ महविश पहले दिन ही आसमा के हाथों में
आ गई थी। आसमा माँ की मौत का जिम्मेदार इस नन्ही कली को समझने लगी थी। उसे कभी बहनों वाला प्यार नहीं दिया। इस सब का नतीजा ये निकला कि महविश बहुत खामोश तबीयत की मालिक बनी और उदासी और डर इसकी शख्सियत का खासा रहा था। महविश 10 साल की थी जब आसमा की शादी अरसल से हुई थी। अब महविश घर में अब्बा के साथ रहती थी, अब्बा का ख्याल रखती थी और बस यूं ही ज़िंदगी गुजार रही थी। एक सिमल थी जो इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसकी फूफो की बेटी, इसकी हमराज। भाई आपको भी ऐसा लगता है कि महविश ऐसा कर सकती है? आप तो इसे हमसे ज़्यादा जानते थे ना, आप जानते हैं ना वो आपसे कितना प्यार करती थी, फिर वो खुद क्यों जाती? सिमल किसी भी तरह हकीकत तक पहुंचना चाहती थी। इसके लिए इसे बाकियों को भी यकीन दिलाना था कि महविश किसी मुश्किल में है। वो खुद यूं घर छोड़कर नहीं भाग सकती। सिमल मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। साइम आज 3 दिन बाद कमरे से बाहर निकला था, जहाँ बाहर ही से सिमल मिल गई थी। वो इस सब के बारे में सोच कर थक चुका था, इसलिए सिमल को वहाँ से जाने का कह दिया, वरना आम हालात में वो सिमल से कभी वो बात ना करता। साइम की आंखें साफ बता रही थी वो 2-3 दिनों से नहीं सोया। सिमल अपने भाई को इस हालत में देख नहीं सकती थी। एक वही तो थी जो अपने भाई का दुख समझ सकती थी, मगर वो क्या करती? अभी तक ये रोने धोने का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। तेरा हाथ है, पता नहीं लड़कियों को एक दफ़ा में बात समझ में क्यों नहीं आती। चल अब जल्दी कर। वही शख्स फिर से कमरे में आया था, इस दफ़ा इस देव कामत शख्स के साथ एक और लड़की भी थी जिसका चेहरा मेकअप में छुपा हुआ था, या शायद इसने अपने चेहरे की काला को मेकअप से छुपाया हुआ था। टीना इसे जल्दी से तैयार कर बाहर ले आ। इसके खरीदार आ रहे हैं, अच्छी खासी रकम मिलेगी हमें अगर ये पसंद आ गई नहीं तो। वो शख्स हकारे से इस लड़की की जानिब देख रहा था जैसे उसकी कोई जरखरीद गुलाम हो। टीना सर हिला के इसकी जानिब बढ़ गई थी। ये वाले कपड़े पहना कर लाना है। इस शख्स ने वार्डरोब से एक ब्लैक नेट का स्लीवलेस से जोड़ा निकाल कर टीना की तरफ बढ़ाया और बाहर चला गया। अरसलान साहब अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन बिल्कुल चुप हो गए थे। सदमा भी तो बहुत गहरा था। डॉक्टर ने इन्हें घर लेकर जाने की इजाज़त दे दी थी। अब्बा चले घर चलते हैं, आप अब से मेरे साथ रहेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे। आसमा रिपोर्ट हाथ में पकड़े अब्बा से बोले थे। अरसलान साहब खामोशी से बस सुनते रहे। वो करते भी क्या करते जिसने अपनी आदत डाल दी थी। वो इतने आराम से जानी तो नहीं थी, मगर आदत डालने वाली इतनी आराम से चली गई थी। आसमा और महविश दोनों सरार साहब की ही बेटियाँ थी, मगर उन्हें जो अनसियत महविश से थी वो आसमा से कभी नहीं हो सकी थी। दिस इज़ अवर गिफ्ट फॉर यू। एक खुश शक्ल सा शख्स हाल में बैठा इंतज़ार कर रहा था जब वो देवकामल शख्स इस लड़की को लेकर हाल में दाखिल हुआ था। इस लड़के को अपनी तरफ मतवजा करते हुए बोला था। काबिल कबूल सी सूरत की लड़की हल्के से मेकअप में सर पर दुपट्टा से सेट किए सर झुका इसके सामने खड़ी थी। सुर्ख आंखें इसके रात भर रोने का साब बता रही थी, मगर वहाँ फ़र्क इसे पड़ता था। वट इज़ हर नेम? एक बाजार नज़र इस लड़की पर डालते हुए इसके मालिक ने इसका नाम पूछा, जैसे उस लड़की को कुछ समझता ही नहीं था। वट एवर यू वाना कॉल हर यू कैन। यानी अब इसकी शनाख्त भी इसके पास नहीं रही थी। वो अब इन्हीं के रहमो करम पर थी। कितने प्यार से इसकी दादी ने इसका नाम अन्या रखा था, अन्या अमान। ये सब सोचकर चंद आंसू इसकी आंखों से ढलके थे जिसे इसने अपने दुपट्टे में जज़ब कर लिया था। वो शख्स इसको साथ लेकर वहाँ से चला गया था। जाने अब इसके साथ क्या होने वाला था, वो इसे कहाँ लेकर जा रहा था, इसने इसका क्या करना था। वो बस खामोशी से गाड़ी में बैठी इसके साथ जा रही थी। इसने सब अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था। पूरी रात रो रो कर मदद मांगने के बाद वो कदरे मुतमिन हो चुकी थी और शायद अल्लाह ने भी इसकी मदद का फैसला कर लिया था। किसी के हाथों की तपिश महसूस होने पर महविश की आंख खुली थी। कोई इसके बहुत करीब था। वो कुछ बोल भी रहा था, मगर क्या वो कुछ सुन नहीं पा रही थी या समझ नहीं पा रही थी। वो कौन था, वो यहाँ कैसे आई? इसे तो कहीं और होना चाहिए था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं सोचो उलझनों में दोबारा आंखें बंद हो गई थी। वही आंखें जो किसी को भी बहकाने के लिए काफ़ी थी, मगर कौन जानता था अभी क्या क्या देखना था इन आंखों ने। किसके इस दुख पर आंसू बहाने थे उन्होंने। आज का दिन था जब पप्पो ने साइम के कहने पर अरसलान साहब से महविश का हाथ अपने साइम के लिए मांगा था। अरसलान साहब की भी दिली ख्वाहिश थी, वो जल्द अज जल्द महविश की शादी कर देना चाहते थे, और साइम भी इन्हें बहुत अजीज था, लेकिन वो महविश की रजामंदी के बगैर हाँ नहीं करना चाहते थे। महविश से पूछने के बाद उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, मगर महविश ने अब्बा से अपनी पढ़ाई खत्म होने तक का वक्त मांगा था। साइम खुशी से पूरे ना संभाल रहा था। बचपन से इसने महविश को ही तो चाहा था, और अब वो कुछ अरसे में हमेशा के लिए इसकी होने वाली थी। महविश ने कभी इसके सामने पसंदीदगी का इजहार तो नहीं किया था, मगर वो इसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख चुका था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और अपनी कहानी मुकम्मल करने वाले थे। मगर ये सिर्फ पसंद थी या इश्क? कहानी ऐसे कैसे मुकम्मल होती है? ये तो असूल दुनिया है। प्यार के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो क्या वो दोनों दे सकते थे कोई कुर्बानी? अब कुदरत इनसे कुर्बानी मांग रही थी। अब वक्त था वो अपने प्यार का सबूत दें। कौन जानता था कि वो साबित कर सकेंगे या इनकी कहानी यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। या अल्लाह, ये मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है? मैं भी होश में आने के बाद कुछ देर तो समझ ही ना पाई थी कि वो कहाँ है। इसे जहाँ तक याद था वो अपने कमरे में थी। दुल्हन के कपड़ों में बिल्कुल किसी परिस्तान से उतरी हुई शहजादी लग रही थी, जिसकी आंखों में आने वाली ज़िंदगी के लिए कई सुहाने ख्वाब मोतियों की तरह चमक रहे थे, और अपने शहजादे के इंतजार में बैठी थी। इसे अपना कमरा कोई हसीन फूलों से भरा हुआ बाग लग रहा था, जहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ इसे मुबारकबाद दे रही थी। लेकिन ये कैस का शहजादा तो नहीं आया, मगर कोई आया था जो इसे इसके बाग में से ले गया था। इसके बाद वो बेहोश हो चुकी थी। जो अगली बात इसे धुंधली धुंधली याद थी वो ये कि कुछ लोग बैठे हुए थे। वो इसे दुल्हन के लिबास में मलबूस से वैसी ही हसीन लग रही थी, मगर आंखों में वो मोती ख्वाब कहीं नहीं थे। कोई इसके बहुत करीब था। वहाँ कोई इससे सवाल भी पूछ रहा था। इसने हाँ में जवाब दिया, नहीं के कहने पर कहीं दस्तखत भी किए। सब लोग इस शख्स को जिसकी बाहों में
मैविश थी, मुबारकबाद दे रहे थे, मगर मुबारक किस चीज़ की? वो दोबारा शख्स के सीने से लगकर होश की दुनिया से बेगाना हो चुकी थी। वो फिर ये मैंने क्या कर दिया? वो निकाह के पेपर्स थे, मगर वो शख्स, उसने ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी थी इसकी मेरे साथ? मैविश सब याद आने पर पूर रोने लगी थी। ये कुछ ही वक्त में क्या हो गया था? हो गया था, इसने तो अपने शहजादे के पास जाना था, लेकिन ये क्या हुआ? परी को किसी देव ने कैद कर लिया था। अब बाबा कैसे होंगे? सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, और साम वो तो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा होगा। वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो सबको सोच सोच के रो रही थी, लेकिन इसे यकीन था इसका शहजादा इसे ढूंढता हुआ इस देव का गार तक जरूर पहुंच जाएगा और इसे इससे कैसे आज़ाद करवा देगा। कुछ तो था इसमें जो मेरा जहन इसको भूल जाने से कासिर था। इसकी आंखों में ऐसा क्या था? दुख, उदासी, शिकवा क्या था इसकी नज़रों में? उसकी आंखों की पतलियों में मौजूद पानी था या दुख का समंदर? कमरे में अंधेरे किए वो सोफे पर आंखें पर हाथ रखे किसी गहरी सोच में गुम था। वो अचानक से उठकर बैठा, आंखों को इस अंदाज में दबाया जैसे आंखों को आराम देने की कोशिश कर रहा। तो यूसुफ उमर, आखिर तुम पागलों की तरह एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहे हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो? बालों में हाथ फेरे और वो सामने टेबल पर मौजूद अपनी घड़ी और चाबी उठाकर बाहर चला गया। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के बाहर रुकी थी। हरन की आवाज़ पर चौकीदार ने फौरन गेट खोल दिया था। गाड़ी गैराज में खड़ी करने के बाद अबान ने आनिया को मुखातिब किया, जो बाहर न जाने क्या ढूंढने में मसरूफ थी। आनिया, अंदर चली जाए, अंदर मुलाजमा है, वो आपको गाइड कर देगी। इंतहाई महज़ब तरीके से कहा गया था और गाड़ी से उतरने का इशारा किया गया था। आपको मेरा नाम कैसे पता? इसने तो अभी तक नहीं बताया। आनिया अपनी जगह से हैरान ही रह गई थी। कौन शख्स था जो इसे जानता था? आप फिलहाल अंदर जाएँ, सवाल जवाब तो फिर होते रहेंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ। अबान अभी इससे ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं था। आनिया खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गई थी। अबान भी साथ ही उतर गया। बाय द वे, मुझे अबान कहते हैं, और अंदर जाके कपड़े लाजमी चेंज कर लेना, तुम्हारा वार्डरोब सेट है। ये कहकर अबान रुका नहीं था, गाड़ी लॉक की और चौकीदार को चंद हदायत देकर बाहर चला गया। और आनिया तन्हा इस जगह पर खड़ी रह गई थी। वो जल्द जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। वो अपनी शादी में दोबारा जाना चाहती थी। इसे पता था सब अभी भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। दरवाज़ा लॉक था, इसलिए वो पागलों की तरह दरवाज़ा बजा रही थी। कोई तो वहाँ होगा जो इसकी आवाज़ सुनेगा, कोई तो इस परी की मदद करेगा। लॉक हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ खुला था। अंदर आने वाली एक लड़की थी, हाथ में खाने की ट्रे पकड़े वो कमरे में दाखिल हुई। मैम, आप आराम से लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और सच बाहर जाने से पहले मुझे आपके लिए सूप बनाने का कह कर गए हैं। ये सूप पी ले ताकि मैं आपको दवाई दे दूँ। लड़की इंतहाई मीठे लहजे में सूप वाली ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली थी, लेकिन मैविश तो वहाँ थी ही नहीं। दरवाज़ा खुलते ही मैविश ने कमरे के दरवाजे से मेन दरवाजे तक का सफ़र बिजली की तेज़ी से पार किया था, लेकिन वो भी लोग था। एक दफ़ा फिर परी की उम्मीद टूटी थी। अभी तो जाने कितनी उम्मीदें टूटनी थी, शायद वो परी गिन भी ना सकती थी। मैम प्लीज़, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप लेट जाएं। मेरी अभी सर से बात हुई है, वो बस आने वाले हैं, फिर आप इनके साथ ही बाहर चली जाइएगा। वैसे मैम, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत प्यार करते हैं। बहुत ख्याल रखा उन्होंने आपका इस पूरे महीने में। नर्स ऐसे बोल रही थी जैसे मैविश की किस्मत पर अश्क करी हो। क्या महीना कैसे गुजर गया? नहीं, महीना नहीं गुजर सकता, मेरी तो शादी थी। ये क्या हो गया? जो सब हो रहा है ये मैविश की समझ से बाहर था। परी को देव की कैद में महीना गुजर गया था, का शहजादा अभी तक नहीं आया था। जाने परी को और कितना इंतज़ार करना था, जाने इंतज़ार ख़त्म होना भी था या नहीं। वहीं खड़े खड़े परी दोबारा नींद बेहोश हो चुकी थी, लेकिन बेहोशी होने से पहले परी ने देखा था कोई बहुत जल्दी में इसके पास आया था। और बेहोश होने से पहले परी फिर से देव की बाहों में थी। परी की आंखें धुंधला रही थी। परी देव को देख नहीं पा रही थी, कोई मज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। देव परी को उठाकर बेड पर लटा रहा था, परी को दीवार पर ला रहा था। इसके बाद क्या हुआ परी देख नहीं सकती थी। देव की परियों से दुश्मनी बहुत पुरानी थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर देव परी का सिर्फ दुश्मन ही हो। सर, मैं तो सिर्फ मैम को सूप लाने के लिए अंदर आई थी। नर्स डरते हुए सहमे और लहजे में अपनी सफाई पेश कर रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से, मैं अभी खुद देख लूँगा, और अंदर अगर कुछ हो तो इंजेक्शन लगा देना। जालिम देव अपना हुक्म सादर कर चुका था। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नुमाया थी, मगर देव और परी के लिए परेशान ये कैसे मुमकिन था? देव ने तो हमेशा परी को कैद में ही रखा था। अब ये परेशानी किस चीज़ की थी? इसकी सुर्ख होती आंखें इसके दिल की कैफियत बयान कर रही थी, मगर क्या जालिम देव के पास भी दिल होता है? नर्स बाहर जा चुकी थी और देव अपनी परी के पास है। स्वीट हार्ट, ऐसे नहीं करो ना, इसी वजह से तुम्हें मैं अभी तक होश में नहीं आने दे रहा। प्लीज़, मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं दे सकता, और ऐसे और नहीं चल सकता। अब तो कोई हल निकालना होगा। इसका पहले ही 1 महीना गुजर चुका है। वो अपनी परी के पास बैठ कर इसके बाल सहलाते हुए खुद कलामी कर रहा था। यूसुफ बोला तो इसके पास में ज़मानों की थकन थी, ऐसे जैसे वो चल चल कर थक चुका हो, लेकिन कहीं इसके दिल में सुकून भी ना हो। इसने अपनी ज़िंदगी बचा ली थी, वो कैसे इसे किसी और का होने देता रहा? देव कब परियों को इतनी आसानी से शहजादों का होने देते हैं? शहजादों को तो बड़ी मुश्किलें काटनी पड़ती हैं, देव से लड़ना पड़ता है, अपनी परी को बचाना पड़ता है, लेकिन आखिर परी को शहजादे से मिलना तो है ही। देव के पास हमेशा कैद थोड़ी रहना है। शहजादे ने आकर परी को इसकी नींद से जगाना तो है ना।
یوسف مہوش کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا تھا، لیکن تھوڑے فاصلے پر۔ یہ لڑکی اس کی دست وست میں تھی، لیکن وہ کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بے بس ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ ایک انسان تھا، اور انسان کی ایک برداشت ہوتی ہے۔ یہ لڑکی اس کے ساتھ بدتاری ہو رہی تھی۔ یوسف نے بے خودی کی سی کیفیت میں مہوش کو اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیا اور اپنی محبت کی پہلی نشانی مہوش کے گال پر ثبت کی تھی۔ یوسف اس سے آگے بھی بڑھتا، اگر موبائل کی رنگ ٹون اس ماحول کا سحر نہ توڑتی۔ کیا کب میں بھی آ رہا ہوں، تم وہیں رہو اور مجھے ہر حال میں رپورٹ دو۔ خدا جانے دوسری طرف سے کیا بولا گیا تھا۔ یوسف اس قدر پریشان ہو گیا، بجلی کی تیز سے وہ بیڈ سے اتر کر اب شوز پہن رہا تھا، ساتھ ساتھ فون پر بھی ہدایت دے رہا تھا۔ روما، مہوش کا خیال رکھنا، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑے گا، کوئی پتہ نہیں واپسی کب تک ہو، میں باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں۔ فون پر مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، ہر پل کی خبر دیتی رہنا، اور ایک اور فیور دے سکتی ہو مجھے۔ وہ جانے سے پہلے نرس کو ہر چیز ڈیٹیل سے سمجھا رہا تھا۔ وہ مہوش کو یوں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ جس طرح بولے، میں پوری کوشش کروں گی۔ روما جواب دینے کے بعد یوسف کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا تھا اس شخص کے چہرے پر؟ پریشانی، فکر، غصہ، بے بسی؟ وہ کچھ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ کوشش کرنا مہوش کا اعتماد حاصل کر سکو، پلیز، بہت خیال رکھنا اس کا، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، کوشش کرنا وہ دوا نہ پلانا اس کو، بس اب زیادہ عادت نہیں ڈالنا چاہتا اس کو۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلنے تک روما کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا چلا گیا تھا۔ مہوش کو کھانے میں کیا دینا ہے، کس وقت سلانا ہے، کس وقت جگانا ہے، غرض ہر چیز کے بارے میں۔ روما ہر حکم پر صرف سر ہلا رہی تھی۔ آنے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جائے یا حویلی کے اندرونی حصے میں جائے۔ اگر یہاں سے بھاگ بھی جاتی تو کہاں؟ وہاں جہاں سے اس کی بھابھی نے اسے نکال دیا تھا، اور وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی، یا یہاں جہاں اسے وہ ابان نامی شخص چھوڑ کر گیا تھا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ چھوڑو آنیہ، جب سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو اب جہاں وہ لے کر جائے گا خاموشی سے اندر چلی جاؤ۔ آنیہ خود کلامی کرتے ہوئے اندر کے انداز میں بول رہی تھی، اور ڈر بھی رہی تھی، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے اندر چلی گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب مہوش کی آنکھ کھلی۔ اس کے کمرے میں وہی لڑکی سو رہی تھی جو دن میں سوپ لے کر آئی تھی۔ مہوش کو شدید بھوک لگ رہی تھی، اسے یاد نہیں تھا آخری دفعہ اس نے کب کھانا کھایا تھا۔ وہ بنا آواز کیے کمرے سے باہر آئی۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا، دونوں رومز کے ساتھ باتھ روم بھی اٹیچ تھے۔ ویل فرنشڈ تھے دونوں روم۔ مہوش نے سب سے پہلے ڈور چیک کیا، وہ باہر سے لاک تھا، یعنی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ چھوٹا سا برٹش اسٹائل کچن تھا، سب کچھ بہت ترتیب سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر فریج اور بیچ میں کوکنگ رینج نصب تھا۔ فریج کھولتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی، فریج میں ہر چیز اس کی پسند کی ہی پڑی ہوئی تھی۔ میم، آپ کا بوٹ ہی مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ روما کی آنکھ کھلی تو مہوش کمرے میں نہیں تھی، اس کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ اسے کچھ ہو جاتا تو یوسف روما کی جان نکال دیتا۔ مہوش کو کچن میں دیکھ کر روما کی جان میں جانے میں چوری نہیں کر رہی تھی، میں سچ میں چوری نہیں کر رہی تھی، بس بھوک لگی تو کچن میں آ گئی۔ وہ روما کے یوں ایک دم آ جانے پر بوکھلا گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ اسے چور سمجھے، وہ ایسی ہی تھی، کسی بھی بات پر ڈر جانے والی۔ میم، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کچھ بھی کھائیں، گھر میں کہیں بھی جائیں، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ روما مہوش کی حالت سمجھ سکتی تھی، اس لیے پیار سے سمجھاتی ہوئی اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دینے لگی۔ لیکن یہ میرا گھر تو نہیں ہے، میں یہاں تو نہیں رہتی، وہ کسی بچے کی طرح روما کو بتا رہی تھی۔ اچھا میم، چلیں، آپ کا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر بھی یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ چلے چھوڑے اس بحث کو، آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ سر نے آپ کی پسند کی سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ سر نے بتایا تھا کہ آپ کو مٹر پلاؤ بہت پسند ہے، وہی گرم کر دو، سر نے آپ کے لیے خود بنایا تھا۔ مہوش کسی سوچ میں جا چکی تھی تو روما بس سر ہلا کر وہاں جواب دیا تھا، اور خود سوچنے لگ گئی تھی کہ یہ کون تھا جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، مگر مہوش نے تو ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ سامنے ہوتا تو مہوش نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتی تھی۔ یوسف کو گئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس دوران مہوش کافی سنبھل چکی تھی، اس کی روما سے کافی دوستی ہو چکی تھی، دونوں پورا دن بیٹھ کر ڈراماز دیکھتی اور بس کھاتی بھی تھی۔ مہوش کئی دفعہ یوسف کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن روما ہر دفعہ کہ الاؤ نہیں ہے کہہ کر بات تبدیل کر دیتی اور مہوش خاموش ہو جاتی۔ روما مہوش کو بتا چکی تھی کہ وہ دبئی میں ہے اور وہ اس کے نکاح میں ہے اور یہاں شفٹ ہو گیا تھا، اور ساتھ میں روما جو اس کی خاندانی نوکر کی بیٹی تھی، اسے بھی ساتھ لے آئے۔ یوسف کو یہاں کوئی کام تھا، کوئی ڈیل فائنل کرنی تھی اور پھر واپسی۔ یہ سب جان کر کچھ دیر تو مہوش کو یقین نہیں آیا تھا، وہ یہاں کیسے پہنچی، کیوں یہاں لائے گی، کیا وہ کسی گینگ کے ہاتھوں میں آئی تھی، کیا وہ اسمگلر؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن فرار کے تمام راستے بند تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ روما سے پوچھ لے گی کہ آخر وہ انسان اس سے کیا چاہتا ہے۔ روما، دیکھو، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی خدا کا خوف ہے تو مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے، کیوں مجھے یہاں رکھا ہوا ہے اس نے، کیا مجھے اسمگلر کرنے کے لیے؟ آخر وہ اپنے دل کے آسمان پر لے آئی تھی، جس بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی، اب اس کی ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ آج مجھے اپنے جواب چاہیے نہیں تو میں ابھی خودکشی کر لوں گی۔ سویٹ ہارٹ، میرے بارے میں مجھ سے پوچھو نا، لوگوں سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ چلو روم میں چلو، سارے جواب دیتا ہوں۔ یہ خودکشی کی دھمکی دوبارہ ایسے بولا نا تو یہ نیک کام اپنے ہاتھوں سے کروں گا، تو دونوں مل کر کریں گے، مزہ آئے گا نا۔ خدا جانے وہ کس وقت آیا تھا اور کون سی باتیں اس نے سنی تھی۔ وہ مہوش کے بالکل پیچھے کھڑا اس کو
کندھوں سے پکڑے انتہائی پیار سے آنکھوں میں اشارہ لیے بول رہا تھا جیسے خودکشی کوئی گیم ہو اور وہ دونوں مل کر کھیلیں گے۔ روما ہنسنے لگی تھی جبکہ مہوش ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ آنسوں کا دریا جو بس بہنے کو تیار تھی۔ یوسف اسی پوز میں کھڑے کھڑے روما سے مخاطب ہوا، یار کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے، کچھ اچھا سا بنا کر لے آؤ پلیز۔ یہ سگنل تھا کہ وہ تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہے مہوش کے ساتھ۔ یوسف نے روما کے جانے کے بعد مہوش کو اپنی طرف موڑا اور اپنی باہوں کے سار میں لیا جو رونے کا چغل فرما رہی تھی۔ یوسف نے پیار سے مہوش کے کان میں سرگوشی کی تھی، جانے من کمرے میں چل کر رونا تاکہ میں چپ کروا سکوں۔ یہاں روما سامنے ہے نا؟ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، آپ پلیز مجھے چھوڑیں۔ مہوش ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے رقص ہزار میں سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہوش آرام سے اندر چلو ورنہ میں زبردستی کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ یوسف نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیابی ہو گیا تھا۔ مہوش خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چل پڑی تھی۔ بھائی 1.5 مہینہ گزر گیا ہے، مہوش کی کوئی خبر نہیں ملی، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ سمل نے سائم کے پاس بیٹھتے ہوئے مہوش کا ذکر شروع کیا تھا۔ اس گھر میں صرف سمل ہی تھی جو مہوش کو یاد کرتی تھی، باقی سب تو بھلا چکے تھے۔ یار میں اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ جلد مل جائے گی۔ سائم اس 1.5 مہینے میں بہت بدل گیا تھا۔ وہ گھر آتا ہی نہیں تھا، زیادہ تر وقت باہر ہی رہتا تھا، کھانے پینے کی فکر کرتا۔ بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا اس کا، مہوش کو ڈھونڈنا۔ سمل بس سر ہلا کر رہ گئی تھی، اس کی نازک سی دوست اللہ جانے کن مشکلات میں ہوگی۔ جی محترمہ، کیا جاننا چاہ رہی تھی آپ؟ ہمارے بارے میں بندہ حاضر ہے، آپ پوچھیں۔ یوسف کمرے میں آ کر سکون سے بیٹھے ہوئے آنکھوں میں شرارہ لیے مہوش سے پوچھ رہا تھا۔ مہوش ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، وہ پوچھتی کیا اس کی تو سانسیں اٹکی ہوئی تھی اور یوسف اس کی کنڈیشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ مہوش پھر سے رونا سٹارٹ کر چکی تھی۔ اوہ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ یوسف مہوش کو روتا ہوا دیکھ کر مہوش کے پاس آ کر بولا، لیکن مہوش نے اپنا رونا کنٹینیو رکھا تھا۔ یوسف کو اتنی آنکھوں نے تو دیوانہ بنایا تھا جنہیں وہ خوابوں میں دیکھتا تھا۔ یہ لڑکی جب اس کے سامنے ہوتی وہ خود پر سے کنٹرول کھو دیتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ ایک بے خودی کی سی کیفیت میں یوسف نے اپنے ہونٹوں سے مہوش کی آنکھوں سے ڈھلکنے والے موتیوں کو چوم لیا تھا۔ مہوش اس کی حرکت پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ تم ہوتے کون ہو؟ ایک تو مجھے قید کر رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ تمہارے زرخرید غلام نہیں ہو۔ دوبارہ میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اور یاد رکھنا سائم آ جائے گا اور مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ مہوش اپنا سارا غصہ اتارتے ہوئے چلا کر بولی تھی، اور آخر میں وہ امید جو دل میں لیے بیٹھی ہوئی تھی وہ دھمکی کے طور پر یوسف کو دے دی تھی۔ یہ تم کس کو بولا ہے تم نے؟ یوسف غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، مہوش کے لمبے گھنے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے دبایا تھا۔ اگر دوبارہ تم بولا، یہ بال تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، اور ہمت کی بات کرتی ہو تو تم میرے نکاح میں ہو، جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم بھی نہیں۔ یوسف نے اپنا سارا غصہ اس کے بالوں پر نکال کر ایک جھٹکے سے انہیں چھوڑ دیا تھا اور مڑنے لگا تھا جب کچھ یاد آنے پہ پلٹا تھا۔ اور ہاں، وہ کیا نام لیا تم نے اس لڑکے کا؟ جو بھی ڈیش ہے اس کا خیال ذہن سے نکال دو۔ اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ سکتی، اب تم نے صرف مجھے ہی دیکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارا ہسبینڈ ہوں میں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ یوسف کو کس بات پر زیادہ غصہ آ رہا تھا، اس کے تم بولنے پر یا سائم کا نام لینے پر، یا شاید دونوں پر؟ مہوش جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی، پتھر کی بن گئی تھی۔ اسے تو آج تک ابا نے بھی نہیں ڈانٹا تھا اور یہاں وہ اس کو اتنی باتیں سنا گیا تھا۔ اب یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن میں اور روما کی ہیلپ کرو۔ یوسف کچھ دیر اکیلا رہ کر اپنا غصہ کم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس جانے کو کہا۔ مہوش خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ رکو، سنو، آج کے بعد میں روما کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ اب تم کافی بہتر ہو، اپنا گھر خود سنبھالو۔ کل روما کو بھیجنے لگا ہوں، اور ہاں، رات کا کھانا اپنی بیوی کے ہاتھوں کا ہی ملنا چاہیے مجھے، اور بالکل میری مرضی کا۔ آخر میں وہ اپنے رشتے کے بارے میں دوبارہ بتا گیا تھا اور یہ باور کروا گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ مہوش پہلے بہت ڈر چکی تھی، کوئی بھی جواب دیے بنا وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ دیکھو، مجھے کسی بھی حالت میں وہ چاہیے، زمین سے نکالو یا آسمان سے، میں نہیں جانتا۔ سائم اپنی بے بسی کا غصہ پولیس انسپکٹر پر نکال رہا تھا۔ سر دیکھیے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائے، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور پیچھے کوئی ایسا سراغ نہیں چھوڑ کے گئی جس سے ہم انہیں ڈھونڈ سکیں۔ آپ صبر رکھیں، ہمیں جیسے ہی کوئی خبر ملے گی آپ کو بتا دیں گے۔ سائم خاموشی سے اٹھ کر آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کی لڑکی خود سنبھالی نہیں جاتی اور غصہ پر اتارنے آ جاتے ہیں۔ باہر نکلتے ہوئے انسپکٹر کے طنزیہ جملے کانوں سے ٹکرائے تھے، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا گاڑی میں آ گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ ان لمحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو انہوں نے اکٹھے گزارے تھے۔ مہوش، ایک ضروری بات کرنی ہے، پلیز چھت پر آؤ۔ سائم کا میسج پڑھ کر مہوش کنفیوز ہوئی تھی کہ وہ جائے یا نہ جائے۔ گھر ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود آج تک مہوش نے کبھی سائم سے بات نہیں کی تھی۔ نہیں دیکھیں، میں چھت پر نہیں آ سکتی، وہ بھی رات کے اس ٹائم، اور میرا ٹیسٹ ہے، کل مجھے تیاری کرنی ہے۔ مہوش رپلائی کر کے کمبل لے کر سو گئی تھی، اگلے رپلائی کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اگر اگلے کا میسج پڑھ لیتی تو شاید نہ سوتی۔ اچھا، تو یہ پڑھائی ہو رہی ہے؟ کسی کی آواز بہت نزدیک سے آئی تھی۔ مہوش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب یہاں کیسے؟ پلیز جائیں، یہاں سے کوئی بھی دیکھ لے گا۔ مہوش سائم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی، اور دوسرا اس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا تھا۔ تو دیکھ لیں، اپنے منگیتر کے پاس ہوں، وہ بھی اس کے ابا کی اجازت سے۔ مجھے کیا ڈر؟ ہاں، اگر تمہیں جھوٹ پکڑے جانے پر شرمندگی ہو رہی ہے تو مجھ سے معافی مانگ سکتی ہو۔
ابا کی اجازت؟ ابا سے کیوں پوچھا آپ نے؟ محوش اس کی حرکت پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ تم رپلائی نہیں کر رہی تھی اور اوپر بھی نہیں آ رہی تھی، مجھے تو آنا پڑا۔ اب ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ محوش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سائم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی۔ محوش ادھر دیکھو، کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ سائم شادی سے پہلے ایک دفعہ محوش کی مرضی جاننا چاہتا تھا، ویسے تو وہ جانتا تھا مگر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ جی یہ کیسا سوال ہے؟ محوش اس کے سوال پر حیران تھی۔ کیا میرے ہاں کرنے کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یوسف اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ پڑھائی والا عذاب کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس فضول شک کی کیا ضرورت ہے؟ بس کرو پڑھائی، اور یہ پڑھائی تو تمہاری میں دیکھ چکا ہوں۔ کمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سائم نے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز سائم، مجھے پڑھنا ہے پلیز، 10 ماہ ہی تو رہ گئے ہیں بس پلیز۔ محوش نے بہت امید سے اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ محوش کو انکار کرتا یہ کیسے ممکن تھا؟ اچھا حضور ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، لیکن بس 10 ماہ، پھر تمہاری بات تمہاری نہیں چلنے دوں گا میں۔ محوش پر سر جھکا گئی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ سائم گاڑی کے ہارن کی آواز سے دوبارہ ہال میں پہنچا تھا۔ باہر گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، مگر شاید سائم کی زندگی کی گاڑی کہیں رک سی گئی تھی۔ محوش، میں نے تم سے پوچھا تھا تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتا دیتی، میں خود پیچھے ہٹ جاتا، مگر مجھے یوں برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن بس اب میں تمہارا اور سوگ نہیں مناؤں گا، میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ روما پیکنگ کر لو، تمہاری کل کی فلائٹ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یوسف نے اسے ٹیکسٹ پکڑاتے ہوئے بتایا تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹکٹس لیے اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ روما کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بات پر پریشان ہے۔ یوسف نے گھر آنے کے بعد جو خبر اسے دی تھی اس کے بعد اسے ایسے ہی چپ چپ ہو گئی تھی۔ روما کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ یوسف کے باہر جاتے ہی محوش نے روما کے اداس چہرے کی وجہ پوچھی۔ میرے ابو بیمار ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ بس رو دینے والی تھی، مگر وہ بہت بہادر لڑکی تھی، ویسے نہیں رو سکتی تھی۔ اوہ اللہ، خیر کیسے کب؟ محوش کو سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ اس عرصے میں محوش اور روما کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کل میری بات ہوئی تھی ابو سے، تب تو ٹھیک تھے، اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، ابھی سر نے آ کر بتایا۔ محوش بہت زیادہ پریشان تھی، اس کے لیے سب سے اہم اس کے ابو تھے۔ وہ یہاں انہی کے لیے آئی تھی۔ میری امی بھی اس دنیا میں نہیں ہے، میری کل کائنات میرے ابو ہیں، آپ پلیز دعا کیجیے گا۔ روما یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اگر وہ کچھ اور بولتی تو وہ رو پڑتی، اس لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا بنا رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس کے آنے کا محوش کو بھی کبھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج بھی محوش کو معلوم نہیں ہوا کہ کب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یوں یکدم بلانے پر محوش ڈر گئی تھی۔ آؤش، میرا ہاتھ! تیل کے چند چھینٹے محوش کے ہاتھ پر گر گئے تھے۔ اف پاگل لڑکی، کیا کر دیا؟ ادھر دکھاؤ مجھے۔ یوسف محوش کا ہاتھ دیکھ کر پریشانی سے بولا تھا۔ چلو اندر چلو، دوا لگا دو اس پر، ورنہ نشان پڑ جائیں گے۔ یوسف اسے لے کر اندر روم میں آ گیا تھا۔ نہیں، میں نے دوائی نہیں لگانی۔ محوش نے رونی شکل بنا کر کہا تھا۔ اوہ میری جان، مگر کیوں؟ جلن ہو رہی ہے، دوا سے ٹھیک ہو جائے گی نا؟ یوسف منع کرنے پر حیران ہوا تھا۔ اس سے اور درد ہوگا، مجھے نہیں لگانی ہے، پلیز آپ چھوڑیں اسے۔ جانے سے پہلے سوچنا تھا نا، اب نے اس کو غصہ آ رہا تھا یوسف پر، لیکن پھر بھی تم کہنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ صبح والے واقعہ یاد تھا اسے۔ محوش کے دل میں یوسف کا خوف بیٹھ چکا تھا، لیکن اس کے سامنے کمزور بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر سامنے بھی یوسف تھا۔ محوش کو ہینڈل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اف، مسالہ بھی جل رہا ہوگا، میں جا رہی ہوں کچن میں۔ محوش کچن کی طرف جانے لگی جب یوسف نے محوش کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ باہر میں گیا مسالہ، تمہیں انسانوں والے انداز میں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ جب میں کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھ جاؤ تو مطلب بیٹھ جاؤ، اب اپنا ہاتھ دکھاؤ ادھر، اور نہ نہیں کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوسف نے صرف اسے ڈرانے کے لیے غصہ کیا تھا، وہ جانتا تھا محوش کو کس وقت کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ اس کا ہر کام کر گیا تھا۔ محوش نے خاموشی سے ہاتھ آگے کر دیا۔ یوسف دوائی لگا رہا تھا جب نظر محوش کی جھیل سی آنکھوں پر پڑی تھی، اس میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر یوسف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ آنکھیں یہی تو تھی جو اسے چین سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ جب پہلی دفعہ اس نے انہیں دیکھا تھا تب بھی ان میں ایسی ہی بے نام اداسی تھی، اور اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جب وہ اس میں خواب نہ دیکھا ہو۔ محوش، میری جان، پلیز رو تو نہیں، میں نہیں ڈانٹوں گا، پلیز، آئی ایم ریئلی سوری سویٹ ہارٹ۔ یوسف نے محوش کے آنسو برداشت نہیں ہوئے تھے اور اسی بے خودی کے عالم میں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ یوسف اس کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ آج محوش نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھی رہی لیکن رونا بس کر دیا تھا۔ یوسف اب ہاتھوں پر دوائی لگا رہا تھا، دوائی لگا کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس میں محوش کے سامنے بیٹھنے کی اور ہمت نہیں تھی۔ کھانا تو جل کر خراب ہو گیا تھا، محوش کو دوبارہ بنانا تھا۔ گھر روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، پورے گھر کو پھولوں سے اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس گھر کو یوں ہی سجایا گیا تھا، لیکن تب سائم کا دل بھی ایسے ہی روشن تھا جبکہ آج بجھا ہوا تھا۔ اس کی دلہن اندر اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا دل ان سب سے بیزار تھا۔ اس کی دلہن کی جگہ تو محوش تھی، پر وہ خود اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ محوش، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے پیار میں آخر ایسی کیا کمی رہ گئی تھی؟ لیکن بس اب میں تمہیں بھول جاؤں گا، تمہارے دھوکے کی سزا مریم کو کیوں دوں؟ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ کر وہ اندر کی جانب چل دیا تھا جہاں مریم اس کا انتظار کر رہی تھی، خوشیاں اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ محوش، میرے کپڑے پریس کر دو، مجھے صبح جانا ہے، پہلے روما کو ایئرپورٹ چھوڑوں گا، پھر ایک دو کام ہے مجھے۔ کھانا کھانے کے بعد روما برتن سمیٹ رہی تھی جب یوسف نے محوش سے کہا تھا، جیسے عام مرد اپنی بیویوں کو کہتے ہیں، جبکہ وہ عام تو نہیں تھے۔
وہ تو اس کی قیدی تھی، لیکن یوسف اسے نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سر مجھے دے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ مہوش کے جواب دینے سے پہلے ہی روما بول پڑی تھی، نہیں روما، تم کب تک کرو گی؟ اب میرے کام تو اتنی نہیں کرنے ہیں نا، آخر میری سویٹ سی وائف جو ہے۔ یوسف نے مہوش کو فوکس میں رکھتے ہوئے روما کو جواب دیا تھا، لائیں دے کپڑے کون سے پریس کرنے؟ اس دفعہ جواب مہوش کی طرف سے آیا تھا اور خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آخر ایک قیدی کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے کیا بھلا؟ یہ سوچ کر بستری کا لگ لگانے لگی تھی۔ آنیا کو اندر آتے ہی ایک بوڑھی عورت نظر آئی تھی۔ آنیا اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ اندر آؤ بچے، بوڑھی عورت نے پیار سے اسے اندر بلایا تھا۔ آنیا کو بھی کچھ ہمت ہوئی تھی، جی وہ مجھے آنیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیا بولے۔ بچے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے ابان پتر نے سب بتا دیا ہے، بوڑھی عورت نے شفقت سے کہا تھا، لیکن آنیا ابھی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ انجان جگہ، انجان لوگ، آپ یوں کرو آؤ میں آپ کو کمرے تک لے جاتی ہوں، آپ کپڑے چینج کر لو، آرام کر لو، بہت رات ہو گئی ہے۔ بوڑھی عورت اس کی حالت سمجھ رہی تھی۔ آنیا خاموشی سے اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ بوڑھی عورت نے ہی ایک سادہ سی جامنی رنگ کی قمیض شلوار قمیض نکال دی تھی۔ کپڑے چینج کر کے آنیا نے اچھے سے کپڑوں کا دوپٹہ حجاب کی طرح سیٹ کیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ پورے کپڑے پہن رہی تھی۔ ایک مہینہ ان لوگوں کی قید میں رہنے کے بعد اسے اس دوپٹے اور کپڑوں کی قدر محسوس ہوئی تھی۔ آنیا بچے آپ آرام کرو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ آنیا کو کچھ سکون میں دیکھ کر انہوں نے کھانے کی یاد دلائی تھی۔ نہیں آنٹی مجھے بھوک نہیں ہے۔ بیٹا مجھے آنٹی نہیں بولو، میں جانتی ہوں میں یہاں کام کرتی ہوں، لیکن ابان نے مجھے ہمیشہ ماں کا درجہ ہی دیا ہے، ابھی مجھے اماں ہی بول سکتی ہے۔ بوڑھی عورت کو آنٹی بلانے پر دکھ ہوا تھا۔ سوری اماں جی، اب اماں جی ہی بولوں گی۔ آنیا کو بھی احساس ہوا تھا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھو میں کھانا لے کر آتی ہوں، تھوڑا سا کھا لو۔ جی ٹھیک ہے۔ اماں کھانا لینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ یار اس گروپ کے بارے میں پتہ چلا جو اسمگلنگ میں انوالو ہے، کیا انفارمیشن ہے اس کے بارے میں؟ اگلی کارروائی کب کرنی ہے؟ پچھلے میں تو کوئی خطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ ISI کے خاص اہلکار تھے جو کسی خاص مشن پر یہ سول کپڑوں میں پاکستان کے لیے خفیہ ملاقات کر رہے تھے۔ ارد گرد دیکھنے والوں کے لیے کوئی اسٹوڈنٹس ہی تھے جو شاید کیفے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ یار میرا بس چلے تو ابھی ان کو نیست و نابود کر دوں۔ میرے ملک کے لڑکیوں کی عزت سے کھیلنے والے اور میرے ملک کے لڑکوں کو نشے جیسے زہر کی عادت ڈالنے والے کو اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اوپر سے آرڈر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ساری تیاری پوری ہے، بس کسی بھی وقت ان کا آخری وقت ہو گیا اور مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں حقارت تھی اور انہیں ختم کر دینے کا عزم۔ وہ کدھر ہے وہ چوہا؟ ابھی تک ایک ہی لڑکی لایا ہے، باقی کدھر ہے؟ کہ انتہائی موٹر کالے سے شخص نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا تھا۔ باس صبح آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کل تک سارا مال پہنچ جائے گا۔ راکی نے چابی گھماتے ہوئے جواب دیا تھا۔ باس ایک بات بولوں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے راکی نے پوچھا تھا۔ ہاں بول۔ مہناز نے موبائل کی اسکرین ان لاک کرتے ہوئے اجازت دی تھی۔ باس بہت ہی نکما انسان ہے، شام اس لڑکی سے دل ہی نہیں بھر رہا اس کا، اس سے دل بھرے گا تو ہی کام پر دھیان دے گا نا، ہمیں مروائے گا، یہ جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑوا لے۔ راکی نے مشورہ دیا تھا۔ ایک وہی تھا جو مہناز سے یوں بات کر سکتا تھا، ورنہ باقی تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، سب کی بولتی بند ہو جاتی تھی اس کے سامنے۔ ہاں ویسے بول تو صحیح رہا ہے، پتہ نہیں کیا نظر آ گیا اس کو اس میں۔ خیر کوئی نہیں، بچہ ہے، اپنا دل بھر لے ایک دفعہ۔ اس بات سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا، وہ بھی تو ایسا ہی تھا، مگر آج وہ بلیک ورڈ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ دبئی میں بیٹھ کر بھی پاکستان کا کوئی غیر قانونی کام تھا جس میں وہ ملوث نہ ہو، اور دنیا کے سامنے وہ ایک پاکستانی بزنس مین تھا جس کا سارا بزنس پاکستان اور دبئی میں سیٹ تھا۔ کام ہو جائے ایک دفعہ، پھر اس کا پتہ بھی صاف کرتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے راکی سے کہا تھا اور گاڑی سے اتر کر اپنے آفس میں چلا گیا تھا، جو بظاہر تو کنسٹرکشن کمپنی تھی لیکن غیر قانونی کاموں کا گڑھ تھی یہ جگہ۔ پہلے زمانوں میں انسان کو غلام بنایا جاتا تھا، آج کی اس ماڈرن دنیا میں بھی اس کام کو ٹریفک کے نام سے کیا جا رہا تھا۔ ہم عام طور پر ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے ایک ہی معنی لیتے ہیں، جبکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسمگلنگ ایک انسان کو ایک ملک سے دوسرے ملک کو غیر قانونی طریقے سے لے جانے کو کہتے ہیں۔ اس میں انسان اپنی مرضی سے یا انجانے میں کسی ٹریولنگ ایجنٹ کے ہاتھوں بیوقوف بن کر غیر قانونی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، جبکہ ٹریفکنگ لفظ سے لگتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ ایک جگہ پر ہو بھی سکتی ہے اور ایک دوسری جگہ پر بھی۔ بنیادی طور پر ہیومن ٹریفکنگ سے مراد کسی کو زبردستی کر کے رکھا جائے، اس سے اپنی مرضی کا کام لیا جائے، اسے اس کا موازنہ بھی نہ دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں پرانے زمانے کی غلامی کو اگر ماڈرن دور میں لایا جائے تو اسے یہ کہتے ہیں۔
کدھر جا رہی ہو؟ مہوش کو دوسرے کمرے میں جاتے دیکھ یوسف سے رہا نہ گیا تھا۔ جی روما کے پاس۔ مہوش بتا کر باہر جانے لگی جب یوسف نے پیچھے سے آواز دی تھی، اچھا جلدی واپس آنا، میں انتظار کر رہا ہوں، میں تو اس کے پاس ہو جاؤں گی۔ مہوش کہہ کر فوراً باہر چلی گئی تھی۔ یوسف کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اسے جانے نہ دیتا تھا، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر پری کو کسی سے نفرت تھی تو وہ دیو تھا جس نے اس کو قید کیا ہوا تھا۔ پری اس کی کیسے بھاگنا جاننا چاہتی تھی، لیکن دیو نے اسے اس دنیا سے دور ایک غار میں قید کر لیا تھا جہاں سے صرف ایک شہزادہ ہی آکر آزاد کروا سکتا تھا اس کو۔ یوسف بھی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، وہ جانتا تھا اتنی جلدی سے وہ صحیح نہیں ہو سکتی، مگر اسے اس کے ٹھیک سے بیہیو کرنے کی کوئی خاص فکر بھی نہیں تھی۔ اس کا کام ایسے بھی نکل رہا تھا، مہوش ایسے بھی بیہیو کرتی، اب تو وہ اسی کی تھی۔ روما میرے پلان کے بارے میں صرف تم جانتی ہو، میرا بھروسہ مت توڑنا، پاکستان جا کر بھی خاص خیال رکھنا، اور ہاں مہوش کے بارے میں گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تم جانتی ہو نا کہ اگر میرے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ روما کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے سے پہلے یوسف ایک دفعہ پھر سے باتیں ریپیٹ کروا رہا تھا جو پہلے 50 بار کروا چکا تھا، ذرا بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ یوسف نے ایک لمبی سانس خارج کی تھی، اور اسے اپنی فکر نہیں تھی بلکہ اپنے ساتھیوں کی تھی جو پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ کون سا پلان، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی مجھے بیچ دیں گے؟ کون سا پلان ہے ان کا؟ یہ وہ سوال تھا جو مہوش کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ مہوش نے ساری باتیں کمرے سے باہر سن لی تھی، وہ تو بس روما سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ باتیں سن کر وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ روما اور یوسف گھر سے جاتے ہوئے دروازہ لاک کر کے نہیں گئے تھے، جس کا فائدہ وہ مہوش اٹھا چکی تھی۔ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد ہی مہوش بھی باہر چلی گئی تھی، اسے بس اس قید سے رہائی چاہیے تھی، کسی بھی حال میں وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پاکستان پہنچی یا نہیں، لیکن کم سے کم اس انسان کی قید سے تو باہر نکلتی۔ آج پہلی دفعہ وہ یہ عمارت دیکھ رہی تھی جس میں وہ تقریباً 1.5 ماہ سے تھی۔ یہ کوئی 5 مرلہ عمارت تھی جس میں مختلف فلیٹ تھے۔ مہوش بمشکل گراج تک پہنچی ہوگی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور یہاں وہ انجان ملک میں، انجان جگہ، انجان لوگوں میں اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے تو کبھی یہ باہر کی دنیا دیکھی بھی نہیں تھی، پری کی دنیا تو اس کے شہزادے سے لے کر شہزادے پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس دنیا کے بھیڑیوں کے بارے میں کیا جانتی تھی؟ وہ یہاں آئی ہے، وہ لڑکی اچھی طرح سے ڈھونڈو، یہیں کہیں ہوگی، وہ اگر مل گئی تو سوچ کے باس کتنا خوش ہو جائیں گے ہم سے۔ مہوش کے بہت قریب کا راستہ اکثر چلایا تھا، اسے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ مہوش کی تو روح تک کام کی تھی، وہ بے شک پہلے بھی قید میں تھی، مگر یوسف نے اسے کبھی کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا، مگر ایک قید سے نکل کر دوسرے قید۔ یا اللہ میری مدد کر، میں نے کیا بگاڑا ان لوگوں کا، پلیز مجھے یہاں سے نکال۔ مہوش اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی کر رہی تھی۔ مہوش ایک گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور وہ دونوں بندے اس کے اتنے پاس تھے کہ وہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو مہوش کو دیکھ لیتے۔ نہیں یار، میرا نہیں خیال وہ باہر کی طرف بھاگ گئی ہے، ہم باہر دیکھتے ہیں۔ دوسرے ساتھی کو لگا تھا وہ باہر گئی ہے، شاید وہ پہلے ساتھی کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے خود اسے ادھر ہی آتے دیکھا ہے، اور ادھر ہی آئی ہے، تو باہر جا کر دیکھ ایک دفعہ۔ پہلا ساتھی یہاں سے ہلنے کو راضی نہیں تھا، وہ کسی بھی حال میں مہوش کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا، میں باہر دیکھ کر آ کر تجھے بتاتا ہوں۔ دوسرا ساتھی فون پاکٹ سے نکالتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا تھا۔ اف، یہ لڑکی خود بھی مرے گی اور مجھے بھی مروائے گی۔ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں، مجھے 10 منٹ لگیں گے، تم لوگ گراج میں جاؤ، اس کا دھیان رکھو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یوسف کو خبر مل چکی تھی اور اپنی ہی غلطی پر جتنا پچھتاتا اتنا ہی کم تھا۔ اپنی گاڑی کو گھڑی کی طرف موڑ کر سپیڈ بڑھا دی تھی، اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن کی سپیڈ بھی تیز ہو چکی تھی۔ اس لڑکی میں جان تھی یوسف کی، جسے وہ لوگ اسے چھیننے والے تھے۔ یوسف کو مہوش پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، اسے کیا ضرورت تھی یوں بھاگنے کی؟ پہلے معاملات تھوڑے الجھے ہوئے تھے جو وہ اور الجھا رہی تھی۔ ہاں یہاں ٹھیک ہے، پر جلدی آنا، میں جلال کو زیادہ دیر روک نہیں سکوں گا، اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ کر سکوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بس آ رہا ہوں۔ ملی وہ پہلے ساتھی نے اندر آتے ہوئے سیف سے سوال کیا تھا۔ نہیں یار، باہر نہیں ہے، وہ چھوڑنا چلتے ہیں، وہ جا چکی ہوگی یہاں سے۔ کچھ گرنے کی آواز پر جلال چونکا تھا اور آواز کے تعاقب میں مڑا تھا۔ وہی ہوا جس کا سیف کو ڈر تھا۔ جلال کی نظر مہوش پر پڑ چکی تھی۔ مہوش نے ایک بڑی سی چادر سے منہ کو ڈھکا ہوا تھا اور اب ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جلال مہوش کی طرف بڑھ رہا تھا اور مہوش خوف کے مارے پیچھے ہٹتے جا رہی تھی۔ اسی دوران چادر مہوش کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی۔ تو تم ہو وہ جن پہ ہمارے کپتان صاحب کا دل آ گیا ہے؟ ویسے واقعی غلطی اس کی بھی نہیں ہے، تم ہو ہی اس قابل۔ جلال غلیظ نظروں سے مہوش کو دیکھ رہا تھا اور مہوش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ مہوش کی برداشت ختم ہو چکی تھی، مہوش بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے دیکھا تھا کوئی آیا تھا وہاں۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا شہزادہ یا وہی دیو جس کی قید میں وہ تھی؟ جو بھی تھا، اس وقت وہ ایک فرشتہ تھا۔ ابا بے ہوشی میں بھی مہوش کو ابا کو ہی بلا رہی تھی۔ مہوش اٹھو، دیکھو سب ٹھیک ہے، پلیز اٹھو۔ یوسف کی آنکھ لگ گئی تھی شاید، مہوش کے ہلنے سے فوراً کھل گئی تھی۔ مہوش ابھی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس وقت یوسف اینڈ ٹائم پر پہنچ گیا تھا، جلال کا قصہ ختم کر دیا تھا۔ کوئی اس کی پری کو بری نظر سے دیکھے، یہ کہاں برداشت تھا؟ اگر وہ ٹائم پر نہ پہنچتا تو یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، بس اس کی پری اس کے قریب تھی، اب وہ مطمئن تھا۔ نہیں، وہ مجھے لے جائیں گے۔ یوسف پلیز آ جائیں، مجھے بچا لیں، اب نہیں بھاگوں گی، پلیز آ جائیں۔ مہوش بے ہوشی میں بھی نہ جانے کیا بولے جا رہی تھی، لیکن یوسف کو اپنا نام مہوش کے منہ سے اتنا پیارا لگ رہا تھا، اور یوسف کے لیے یہی کافی تھا کہ مہوش ڈر میں اسے ہی بلا رہی ہے۔
महविश मैं यहीं पर हूँ, देखो वो यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है। यूसुफ महविश के और करीब होकर इसके बाल सहलाने लगा था। महविश मुकम्मल होश में आ गई थी, लेकिन आज इसे यूसुफ से डर नहीं लग रहा था। वो यूसुफ के पास होने पर शुक्र अदा कर रही थी। जो भी था वो इसका शौहर था। अगर आज वो ना आता तो क्या होता। महविश सोचकर फिर से रोना शुरू हो गई थी। ओहो स्वीट हार्ट, अच्छा मैं नहीं लगाता हाथ, प्लीज़ रो तो नहीं। नहीं ना यार, देखो अब मैं कुछ नहीं कर रहा। यूसुफ समझा वो इसकी वजह से रो रही है। थैंक यू सो मच यूसुफ, अगर आज आप ना आते तो क्या होता। महविश यूसुफ के गले लग गई थी। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, या शायद होश में नहीं थी। महविश मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। काम डाउन हो जाओ स्वीट हार्ट, प्लीज़ नहीं रो, तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। यूसुफ ने महविश के आंसू साफ करते हुए इसे अपने बाहों के सार में लिया था। आज वाकई ही महविश को होश नहीं था, वरना वो अपने शहजादे के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर आज ये क्या था। महविश खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है, इसे तो अपने शहजादे का इंतजार था, जबकि यूसुफ के लिए ये रात सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो शायद अभी भी महविश को और वक्त दे देता, लेकिन जो कुछ हुआ इसके बाद और टाइम नहीं दिया जा सकता था। अब इसे यकीन था महविश कहीं नहीं जाएगी। अब महविश सिर्फ इसकी थी। पैकिंग करो, हमें निकलना है घंटे तक। यूसुफ ने कमरे में आते ही महविश को ऑर्डर दिया था। परेशानी चेहरे से वाज़ा हो रही थी। ये वो यूसुफ नहीं था जिसको महविश ने इन दिनों जाना था, लेकिन कहाँ जाना है। महविश ने डरते डरते पूछा कि कहीं वो गुस्सा ही ना हो जाए। यूसुफ को भी अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हो गया था, सो महविश के करीब आकर नर्म लहजे में बोला था, महविश हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तुम रात में अपने पापा को बहुत याद कर रही थी ना, तो सुमन ने सोचा तुम्हें इनसे मिलवा दूँ। क्या सच में हम पाकिस्तान जा रहे हैं अब्बा के पास। महविश तो हैरत के मारे चीखने लगी थी, पर मुश्किल कंट्रोल करके बोला, लेकिन फिर आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, आराम से स्वीट हार्ट, आराम से। चलो जल्दी से ज़रूरी चीज़ें पैक करो, हमने जल्दी निकलना है। यूसुफ अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करता, जिसमें वो कामयाबी हुआ था। महविश पाकिस्तान जाने की खबर में सब कुछ भूल चुकी थी। पता नहीं ये खुशी इसे रास आनी भी थी या नहीं। इसे कभी खुशियाँ रास ही नहीं आई थी। पता नहीं क्या होने वाला था। यूसुफ एक अफसरदा नज़र महविश पर डालते हुए बाहर चला गया था। अम्मा किचन में खड़ी खाना डाल रही थी जब अबान एक और बंदे के साथ घर में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप। दोनों आने वालों ने एक ही ज़ुबान बोला था, बिल्कुल ठीक बच्चों। और ये तुम दोनों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। कौन है ये प्यारी सी बच्ची, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो। अम्मा को आने की हालत पर तरस आ रहा था, और इन्हें इन दोनों से ऐसी तवक्का बिल्कुल भी नहीं थी। अम्मा जी यकीन रखिए हम पर। आप बताएं हैं कहाँ पर वो। अबा ने दूसरे शख्स की तरफ देखते हुए अम्मा से पूछा था। आपके कमरे में है, मैंने खाना लेकर जा रही थी। आप छोड़े अम्मा, मुझे दे, मैं दे देता हूँ खाना, मुझे कुछ बातें करनी है इनसे। अबा ने इनके हाथों से खाना लेते हुए बोला था। बच्चे लेकिन यूँ। अम्मा का दिल को इनके साथ यूँ अकेले छोड़ने के लिए नहीं मान रहा था। अम्मा मुझ पर शक है। नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं, मसला हुआ तो मुझे बुला लेना। खुदा ना खाना लेकर कमरे की तरफ बढ़ गए थे। कमरे से बाहर निकलते अबान के साथ शख्स का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वो जब्त की इंतहा पर था। अबान मैं जा रहा हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा इन्हें। इसके सर पर जुनून सवार था। वो जिसकी खुशी के लिए यहाँ से चला गया था, वो किस मुश्किल में थी। वो इसकी तरफ अपने अंदर महसूस कर सकता था। यहाँ से चले जाने पर वो जितना शर्मिंदा हो सकता था वो था। इसके साथ ये सब होने का जिम्मेदार वो खुद था। नहीं यार, जल्दबाजी नहीं कर, हमें आनियन ने इनके बारे में इतना बता दिया है, हम आज इन पर रेड करके इन्हें पकड़ सकते हैं। चलो हम आज ही सब कुछ करेंगे। अबान तो इसके दिल की हालत जान सकता था, इसके लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जाते हुए अबान ने अम्मा जी को आनिया के पास से सोने के लिए बोल दिया था और अपने जाने की इतला भी दे दी थी। जी सर, इनका पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया है। हमने एक रहायशी बिल्डिंग के बाहर से जलाल को इंतहाई बुरी हालत में गिरफ्तार किया था, और इसकी मदद से राकी की और इसके बॉस को भी सर। लेकिन एक मसला हो गया है, इसकी बाकी टीम पाकिस्तान भाग गई है और इस टीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और शायद इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोई इंतहाई एक्शन लेने वाला है। ये वो था जो अपनी टीम हायर था। रिटर्न्स को तमाम कार्रवाई की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। आई एम कमिंग, ओके सर। जवाब देने के बाद फ़ोन पॉकेट में रखा और सीढ़ियों की जानिब चल दिया था। ग्लाइडर किसी अहम मिशन पर दुबई आया हुआ था। इसकी वापसी के भी आर्डर आ गए थे, क्योंकि यहाँ का काम ख़त्म हो गया था। रात में अबान और इसके साथी चले गए थे। 3 दिन अबान घर ना आ सका, लेकिन आने पर से कौन सी थी। जो भी था वो बंदा अपनी नीयत का नहीं था। इस दिन अबान और उसके साथी का यूँ परेशान होना, इससे सब तफसीलात लेना महविश कुछ हैरान सी थी कि आखिर ये लोग कौन है, लेकिन अम्मा के साथ घुल मिल सी गई थी। तीसरे दिन अम्मा को एकदम फालिश का अटैक हुआ। आनिया के तो मानो हाथों पैर फूल गए थे। वो क्या करे, अबान का नंबर तक इसके पास नहीं था। इसने खुद ही एम्बुलेंस मंगवा के अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन वो तो आज तक कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली थी, और पहली दफ़ा निकलने पर जो उसके साथ हुआ था, इसके बाद कभी भी बाहर न जाने का फैसला दिल में कर चुकी थी। लेकिन अम्मा की हालत ऐसी ना थी कि मज़ीद सोचा जा सके। उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी और पड़ोस में बता के गई थी अगर अबान आ जाए तो इससे
पता चल जाए। वो हॉस्पिटल में इधर-उधर चक्कर लगा रही थी, जब इसकी नज़र सामने कॉरिडोर से गुजरते दो नफूस पे पड़ी थी। वो कितने खुश थे। आने का दिल किया जाकर भाई के गले लग जाए। इस दुनिया में कोई और इसका यकीन करता या ना करता, इसका भाई तो इसका यकीन करेगा। आखिर वो बहुत खूनी रिश्ता था इसका इस दुनिया में। भाई से रोंदी हुई आवाज़ में इसने अपने से कुछ दूर खड़े भाई को बुलाया, जो अपनी बीवी से किसी ज़रूरी बात में करने में मसरूफ़ था। दोनों के चेहरे की खुशी झलक रही थी, लेकिन आनिया पर नज़र पड़ते ही सबको साम-सूम गया था। तुम मरी नहीं या अपने किसी आशिक के साथ रह रही हो? भाभी ने इसी तरफ देखते हुए जहर उगला था। भाई मैं बहुत मुश्किल में रही हूँ, मैं गवाह हो गई थी। वो भाभी की बातों को नज़रअंदाज करती भाई के सीने से लगी अपने दुख सुना रही थी। अब क्या लेने आई हो आनिया? दोबारा गवाही हो जाओ। हम बहुत बदनामी झेल चुके हैं, तुम्हारी वजह से मजीद की हिम्मत नहीं है। भाई ने इसे खुद से अलग करते हुए नजर झुकाए कहा था। भाई मैं कहाँ जाऊँगी? भाई के अल्फाज इसके दिल पर आरी की ज़रब की तरह लगे थे। जहाँ मर्जी चली जाओ, अब हमें कोई परवाह नहीं है। जो दाग तुम लगा चुकी हो अपने साथ, इसके बाद हम तुम्हें नहीं रख सकते। भाभी ने एक दफ़ा फिर जहर उगला था। चलो हम चले। हर दफ़ा हमारी खुशी गारत करने आ जाती है ये, और हमने गल बदल लिया है। अब हमारा पीछे मत करना, हमारी जान बख्श दो बीबी, खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो हमाद को लेकर वहाँ से चली गई थी, जबकि आने पीछे खड़ी इनको आंसू भरी आंखों से देखती रह गई थी। आनी आप ठीक है? अपने पीछे से अबान की आवाज़ से सुनाई दी थी। जी मैं ठीक हूँ। वो अम्मा जी। आने ने फ़ौरन से आंसू साफ करके अम्मा जी के बारे में बताना शुरू किया। अब बेफिक्र हो जाए, मैं अम्मा को देख लेता हूँ, और आप भाई की बातों को दिल से ना लगाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो सब सुन चुका था। ये क्या सोच रहा था आने के बारे में? चंद आंसू आने की पलकों पर आ बैठे थे, जिसे इसने सख्ती से उड़ा दिया था। जी ठीक है। अम्मा जी को फालिज का दौरा पड़ा था, हॉस्पिटल में लाया। अभी दूसरा दिन ही था जब अपने खालके हकीकी से जा मिली। इनकी तदफीन के लिए अबान ने इनके भाई गांव ले गया था, जबकि आने पीछे अकेली रह गई थी। आने ने वहाँ से खामोशी से चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन इसे अबान ने यहाँ लाया था, और किसी मकसद के लिए ये इसे अब तक मालूम नहीं हो सका था। इसकी ज़र फरीद थी, इसकी मर्जी के बिना कैसे चाहती। अबान अगले दिन वापस आ गया था, लेकिन उदास सा था। चेहरे पर थकन के वाज़ेह निशान मौजूद थे। आने इसके करीब जाने से वो डरती थी, लेकिन वो बहुत बीमार लग रहा था। वो घर आते ही सो गया था। आनिया इसके लिए पानी लेकर कमरे में गई थी, लेकिन इसे सोया हुआ पाया था। वो सोए कितना मासूम लगता था। बला की कशिश थी इस इंसान में। उसके पास बैठी इसके पैरों से शूज़ उतार रही थी। वो गर्म हो रहा था, इसे तेज़ बुखार था। इन्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। वो खुद से बोलती हुई काफ़ी परेशान लग रही थी। वो जल्दी से किचन से ठंडा पानी और पटिया ले आई थी। वो इसे ठंडे पानी की पटिया कर रही थी, और इसमें कब रात गुजरी से खुद पता नहीं चला। वो इसकी बेड के साथ कुर्सी रखे टेक लगाए सोई हुई थी। बान की आंख अजान के साथ खुली तो सामने से सोया हुआ पाया, और अपने माथे पर पट्टी रखी हुई थी, जो अब ठंडी तो खैर नहीं थी, लेकिन अब अबान को इतना तेज़ बुखार भी नहीं था। आनिया को देखकर एक दफ़ा अबान की दिल बागी हुआ था, लेकिन वो मजबूत किरदार का मालिक था। खुद पर काबू पाना इसके लिए इससे पहले कभी इतना मुश्किल नहीं हुआ था। सुने उठी। आनिया को उठाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन नमाज का टाइम था इसलिए उठा दिया। जी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। वो नमाज का टाइम हो गया है, आप नमाज पढ़ लें। वो खुद भी वज़ू करने के लिए जानने लगा था। जी अच्छा। वो अब संभल चुकी थी। नमाज़ पढ़कर आने चाय बनाई, लेकिन मसला ये था वो दोबारा इस कमरे में देने कैसे जाए। सुने मुझे कुछ बात करनी है आपसे। इसका ये मसला अबान ने खुद ही हल कर दिया था। वो खुद किचन में आ गया था। जी बोलिए। आनिया ने डरते हुए जवाब दिया था। पहले एक कप चाय दे दें, फिर बाहर लॉन में बैठ कर बात करते हैं। चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अबान ने कहा था। जी ठीक है। अबान ने चाय लेकर बाहर चला गया, जबकि आनिया खुद को नॉर्मल कर रही थी। वो डरी हुई थी। नॉर्मल करके बाहर आए तो सामने अबान बैठा इसका इंतजार कर रहा था। उठिए बैठिए, आइए बैठिए। अबान ने इसे बैठने का बोला था। मुझे आपको बताना था। देखिए मैं आपको किसी गलत मकसद से यहाँ नहीं लाया। आप मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हैं, आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। अबान ने नज़र झुकाकर डायरेक्ट मतलब की बात की थी। बात घुमा फिरा कर करने इसकी आदत नहीं थी। जी ठीक है, मैं आज ही चली जाऊँगी। आप कहाँ जाएँगी? आई मीन कोई घर? वो उठने लगी तो अबान ने पूछा। घर के बारे में तो इस दिन आपने सुन लिया था। मैं दारुल मान चली जाऊँगी। आने ने दुख से जवाब दिया था। यानी फिर इसी जगह से मैं निकाल कर लाया था आपको। अबान को उसकी सोच पर गुस्सा आया था। क्या मतलब? आने हैरान हुई थी। मतलब कि वहाँ से आपके साथ वो सब हो सकता है जहाँ से आप अल्लाह की मदद से निकल कर आई हैं। अबान ने इसे समझाने की कोशिश की। तो फिर मैं क्या करूँ? आप बताएं। भाई मुझे रखने को तैयार नहीं है, इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बताएं मैं क्या करूँ? आने को शदीद रोना आया था अपनी बेबसी पर, लेकिन उसने रोने को गुस्से के सूरत में निकाला था। आप चाहें तो किसी को अपना बना सकती हैं। अबान ने झुके सर के साथ कहा था। जी क्या मतलब? कैसे? आने के गुस्से की जगह हैरत ने ले ली थी। देखिए मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और ना ही आपका कोई बड़ा, इसलिए बात मैं आपसे ही कर सकता हूँ। अब क्या हम शादी कर सकते हैं? शाम में ही दोनों का निकाह हुआ। इनके साथ एक और निकाह भी हुआ था। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, आ गए आप? कैसी रही आपकी फ़्लाइट? आने यूसुफ के आते ही शुरू हो गई थी। खुशी इसके चेहरे पर झलक रही थी। जी जनाब आ गए, और आपकी भाभी को भी ले आए हैं आपसे मिलवाने। वैसे तो आप पहले भी मिल चुकी हैं, लेकिन अब बाकायदा मुलाकात हो जाएगी। यूसुफ आने के सर पर हाथ रखते महविश को फोकस में लिए हुए बता रहा था। महविश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कब इससे लड़की से मिली थी। वैसे आपके वो कहाँ है मोहतरमा? यूसुफ आराम से सोफे पर बैठे हुए बोला। महविश जो अभी तक खड़ी थी, से भी बैठने का इशारा किया। भाई पता तो है
ان کا کب گھر پر ہوتے ہیں وہ بھی بات ہوئی ہے، بس پہنچنے والے ہیں، فریش ہو جائے، بھابھی سے تو مل لی تھی ڈیٹ میں آنی ہے۔ اب مہوش کی جانب متوجہ ہوئی تھی، مہوش کا چہرہ اس کی کنفیوز ہونے کا بتا دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ اس سے باتیں کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، جتنی دیر میں ابان بھی آ جائے گا۔ یوسف شوز اور سوکس اتار کے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بھابھی اب تھک تو نہیں گئی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ آنے گرم جوشی سے مہوش سے مخاطب ہوئی، جبکہ مہوش ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مہوش جواب دے کر اس جانب ہی دیکھنے لگی جہاں بھی یوسف گیا تھا۔ مہوش ابھی تک نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے آپ بس فون سے بیٹھے، میں کچن کا چکر لگا کے آتی ہوں۔ آنیہ مہوش کی حالت سمجھ سکتی تھی، اس لیے اس وقت دینے کی غرض سے وہاں سے اٹھ کر گئی تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو سکے۔ اوئے ہوئے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ ابان نے گھر میں داخل ہوتے ہی یوسف پر طنز کیا تھا۔ جی اور چھوٹے چھوٹے لوگ گھر چھوڑ کر ہی بھاگ گئے ہیں اس ڈر سے۔ یوسف کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، یہ ہنسی مذاق تو چلتا رہتا تھا ان کے درمیان۔ آپ سب آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ آنیہ نے کچن سے یہ آواز دی تھی۔ بھابھی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مہوش پر نظر پڑتے ہی ابان نے سلام کیا، جبکہ مہوش صرف ان کو دیکھ رہی تھی، وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یوسف نے آنکھوں سے یہ ابان کو اشارہ کر دیا، اس لیے ابان خاموش ہو گیا۔ مہوش ادھر آ میرے پاس بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مہوش جو کب سے کھڑکی میں کھڑی شاید تارے گن رہی تھی، یوسف کی آواز پر چونکی۔ یوسف خود اٹھ کر مہوش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو باہر؟ یوسف مہوش کا ہاتھ پکڑ کر وہیں کھڑی کھڑکی میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، مہوش کی آنکھوں میں آنسو کا دریا لیے کھڑی ہوئی تھی جو بس بہنے کو تیار تھا۔ مہوش کی آواز سویٹ ہارٹ پلیز ابھی رونا نہیں، پتہ ہے نا مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ یوسف نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مہوش کو بس سہارا ملنے کی دیر تھی، آنکھوں میں مرو دریا کو بہنے کا رستہ مل گیا تھا۔ مہوش بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ یوسف اسے روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مہوش کے آنسو صاف کرتے ہوئے پاس پڑے صوفے پر بٹھایا اور خود سامنے ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مہوش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا ہلکا دبایا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ یوسف میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، آپ نے مجھے اغوا کیا ٹھیک ہے، میری شادی سائن سے نہیں ہونے دی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پاکستان سے دور رکھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ پلیز مجھے ایک بار ابو سے ملوا دے، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ میں بھی سانس لینے کے لیے رکی تھی، رونے کی وجہ سے بولنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا، پلیز مجھے ایک دفعہ ان سے ملوا دے، جو آپ نے کرنا ہوگا کر لیجیے گا۔ ہچکیوں کے ساتھ بولتے ہوئے مہوش نے اپنے ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے، وہ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مہوش بس کرو، اٹھو سو جا، کل تم اپنے ابو سے ملے نا، میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ یوسف جانتا تھا یہ وقت آنا ہی تھا، لیکن یہ اسے کتنی اذیت دے گا یہ مہوش نہیں سوچ سکتی تھی۔ یوسف جواب دے کر باہر جانے بڑھ گیا تھا۔ سچ میں مہوش حیران تھے، اور وہ اتنی جلدی مان گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر یوسف مڑا تھا اور ایک نظر مہوش کو دیکھا کہ شاید وہ کچھ پوچھے، لیکن مہوش کے چہرے پر جو خوشی تھی اس نے یوسف کو خاموش کروا دیا۔ وہ بس سر ہلا کے چلا گیا تھا اور جانتا تھا کہ اس نے غلط نہیں کیا، اس نے تو کبھی مہوش کو اغوا کیا ہی نہیں۔ لیکن ابان دیکھو تم سنبھال لو گے نا، پیچھے تم جانتے ہو میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے زندہ واپس آنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی تم میرے بارے میں مہوش کو کچھ نہ بتاؤ، میں نہیں چاہتا کہ وہ اداس ہو، اگر زندہ بچ گیا تو میں خود بتاؤں گا، نہیں تو پلیز اس کا بہت خیال رکھنا، میں بس نکلنے لگا ہوں، تم اسے کل شام اس کے ابو کے گھر چھوڑ آنا۔ یوسف ساری تیاری کر چکا تھا، اس نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ ایسے ہی کام کیے تھے، لیکن آج یہ کام اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ یار تو ایک دفعہ بھابھی کو سچ بتا کے جائے۔ ابان اپنے بچپن کے دوست کو یوں نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ یوسف کے مہوش کے لیے جنونی حد تک عشق کو دیکھ چکا تھا، اور اب یوسف کے جانے کے بعد مہوش کا کیا ہونے والا تھا یہ دونوں کو ڈرا رہا تھا۔ نہیں یار اسے بہت تکلیف ہوگی، یہ سچ بہت کڑوا ہے، تم بھی ابھی سے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ یوسف اپنا دل سخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی اور یہ اس کے لیے ضروری بھی تھا، یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے یار جیسے تو کہے۔ وہ دونوں آپس میں گلے ملے تھے، ابان یوسف کا کندھا دبا کر اسے ہمت دینی چاہیے تھی۔ مریم بھابی بھائی کہیں جا رہے ہیں؟ کچن میں کھڑی سمل نے لش پش تیار ہوئی مریم کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں کیوں، کہیں جانے سے پہلے مجھے تمہیں بتانا پڑے گا، یہ اجازت نامہ لکھواؤں تم سے؟ مریم نے مڑ کر غصے سے سمل کو جواب دیا، اسے کسی کی روک ٹوک پسند نہیں تھی۔ نہیں بھابی، وہ میں پوچھ رہی تھی کہ بھائی بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ سمل نے برتن دھو کر ہاتھ صاف کیا اور باہر حال میں ہی آ گئی تھی۔ وہ گھر میں میرے ساتھ ہوا ہے کبھی جو باہر ساتھ جائے گا؟ جب اسے میری ضرورت نہیں تو مجھ سے شادی ہی کیوں کروائی تم لوگوں نے؟ میں جا رہی ہوں۔ سمل خاموش کھڑی رہ گئی تھی، اسے کچھ یاد آیا تھا اپنی بچپن کی سہیلی، اور بہت کچھ جیسے جھٹک کر وہ دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ بھابی چلے ابان کو آپ کے ابو کے گھر لے جائیں، وہ یوسف بھائی کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے ہیں رات میں، مگر انہوں نے آپ سے پرومس کیا تھا نا، اس لیے وہ ابان کو کہہ کر گئے ہیں، آپ سو گئی تھی اس لیے آپ سے ملے بنا ہی چلے گئے۔ آنیہ کی سانس میں سب کچھ کہہ گئی تھی، بنا یہ سوچے کہ اگلی سن بھی رہی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، مہوش کو یوسف کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ آج اپنے گھر جا رہی ہے، اپنے ابو کے پاس، اپنے سائن کے پاس۔
میں بھی آپ یہ فون اپنے پاس رکھ لیں، اس میں میرا اور عانیہ کا نمبر سیو ہے، یوسف نے دیا ہے، وہ آپ سے خود ہی اس نمبر پر رابطہ کرے گا۔ آپ اس فون سے اپنے ابو کے پاس رہ سکتی ہیں جب تک یوسف واپس نہیں آ جاتا۔ کبھی بھی ہماری ضرورت پڑے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مہوش کے ابو کے گھر کے باہر گاڑی روکا ابان نے اسے فون اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے مہوش نے بنا چوں چرائے کیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مہوش اس بات پر حیران تھی کہ اس نے تو ابان کو اپنے گھر کا راستہ تک نہیں بتایا، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ خیر انہیں الجھنوں میں وہ گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچی۔ جب اس کی نظر ساتھ والے گیٹ پر پڑی جس میں کوئی سی انجان لڑکی باہر نکلی تھی، مہوش اسے نظر انداز کرتے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دل تھا کہ زور سے دھڑک رہا تھا، اتنے عرصے بعد ابا سے ملنا، وہ کیسے ہوں گے، کیسے ری ایکٹ کریں گے، انہیں سوچوں کو سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مہوش کا رخ ابا کے کمرے کی جانب تھا جب اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی، یہ آواز اسی کے شہزادے کی تھی، صاحب۔ مہوش اسے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد کسی اپنے کو دیکھنا، وہ بھی کسی ایسے کو جو کبھی آپ کے لیے بہت ضروری تھا، آپ کی زندگی کا ساتھی بننے والا تھا۔ مہوش کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کوئی اور دھوکہ دینے، پھر سے چھوڑنے کے لیے؟ اور یہ آنسو، یہ ندامت کے ہیں یا پھر سے مجھے توڑنے کے لیے آئی ہو؟ دوسری جانب تو بدگمانی ہی بدگمانی تھی۔ کیا اتنا ہی یقین تھا شہزادے کو اپنی پری پر؟ کہ یہی تھی شہزادے اور اس کی پری کی کہانی کا انجام؟ کیا دیو واقعی کامیاب ہو گیا تھا انہیں الگ کرنے میں؟ مہوش سائن کے جواب سے بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے ابا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابا سو رہے تھے۔ مہوش ان کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، انہیں جگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ تو کیا ابا بھی ویسے سمجھتے ہوں گے جیسے صاحب؟ مہوش سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر صاحب نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ مہوش کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ صاحب کی باتوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ کبھی کبھی تھکاوٹ صرف کام سے نہیں ہوتی، تھکاوٹ سوچ سے بھی ہو جاتی ہے، ایسی سوچ سے جو سوچ کر روح تک کام جائے اور وہی سوچ حقیقت کا روپ دھارے آپ کے سامنے کھڑی ہو۔ تھکاوٹ تنہائی سے بھی ہو جاتی ہے، ایسی تنہائی جو تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہونے دے۔ تھکاوٹ احساس سے بھی ہو جاتی ہے، ایسے احساس سے جو سب سے خوبصورت اور محسوس بھی نہ ہو۔ تھکاوٹ کسی کے چلے جانے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی ایسے کے جو بہت اپنا ہو کر بھی اپنا نہ ہو، لیکن دل اپنوں سے بھی بڑھ کر مانے۔ غرض تھکاوٹ اس ہر چیز سے ہو سکتی ہے جو بظاہر ہو مگر ظاہر نہ ہو۔ ابان آپ پریشان ہے؟ یوسف بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ آنے کچن سے فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں آئی تو ابان کو کسی گہری سوچ میں پایا تھا۔ یار تم سوچو نا، مہوش کے گھر والے اسے قبول کریں گے یا نہیں؟ مہوش نے تو یہ نہیں سوچا، اور یوسف کی بھی مجبوری تھی، وہ بھی کیا کرتا؟ لیکن اب اس کے گھر والے کیا کریں گے؟ اور نکاح نامہ بھی یوسف کے پاس تھا، مہوش کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابان نے ساری پریشانی انیا کے سامنے رکھی۔ انیا بھی سوچ کر پریشان تھی، پر جس مشکل دور سے وہ خود گزر چکی تھی، اب اس کا اللہ پر کامل یقین تھا۔ وہاں آپ کو یاد ہے جب آپ مجھے میرے گھر والے ملے تھے، میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میری عزت، لیکن میری عزت اور محبت کرنے والا شوہر جو میرے ماضی کے بارے میں جانتا تھا، میرے بارے میں سب پتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اپنایا، عزت دی۔ دیکھیے اللہ نے مشکل کے بعد آسانی دی ہے نا، اسی طرح انشاءاللہ اللہ مہوش کو بھی ہمت دے گا اور جلدی اس کی مشکل حل کر دے گا۔ لیکن نے ابان کی پریشانی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مہوش کے لیے بھی دعا کی تھی، اور وہ یہ سارا وقت دیکھ چکی تھی۔ جو مشکلوں سے گزر جاتے ہیں اور اپنا ایمان برقرار رکھتے ہیں اور سب پا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ پر کامل یقین سب سے اہم ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور میں بھی اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جو اس نے مجھے تم جیسی نیک سیرت بیوی عطا کی، جو ہمیشہ بھلائی کے راستے پر ہی لاتی ہے۔ بس اللہ کرے مہوش اور یوسف کی زندگی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ ابان اور انیا کی زندگی پرسکون تھی، لیکن ان کے لیے وہ دونوں بہت سی قربانی دے چکے تھے، اور اب وقت ان کے قریبی دوست پر تھا جس کے لیے وہ دل سے دعا گو تھے۔ مہوش کا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا، وہی جگہ جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مہوش کو اس کمرے سے وحشت سی ہونے لگی تھی، وہ سب یادیں اس کا منہ چڑھا رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا مہوش کا یہاں پر۔ مہوش سب چھوڑ کر باہر آئی تھی۔ مہوش ایک دفعہ پھر ابا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سب سے زیادہ سکون ابا کے پاس آتا تھا۔ ابا باپ کو دیکھتے ہی رکے ہوئے آنسو اپنا راستہ بناتے ہوئے گالوں پر موتی کی مانند چمکنے لگے تھے۔ رسلان صاحب اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی پر کبھی شک نہیں کر سکتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ ان کی بیٹی جانے کس حال میں ہوگی، لیکن اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کے سب ڈر دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں کتنی دیر گلے لگ کر روتے رہے تھے، وقت کا اندازہ دونوں کو نہ ہوا تھا۔ کسی نے کوئی سوال نہ کیا، اپنی ان باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا تھا، کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ رسلان صاحب کو ان کی بیٹی مل گئی تھی، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ گپ اندھیرے کمرے میں روشنی آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، انسان یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ کمرہ کتنا بڑا تھا، دور دور تک کسی زی روح کا گمان تک نہیں تھا۔ ایسے میں چیخنے چلانے کا، اپنا گلا پھاڑنے کا علاوہ کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ یوسف اپنے ہاتھوں کی مدد سے راستے کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسی نے کوئی بھاری چیز یوسف کے سر پر دے ماری، جس سے وہ ایک چیخ خلق سے برآمد ہوئی اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے سی آن ہونے کے باوجود مہوش کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ جب ڈر کے اس کی آنکھ کھلی تھی، اسے گھر آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں تو جیسے ڈراونے خوابوں نے اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔
وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ ہمیشہ خواب میں خود کو اندھیری جگہ پہ قید دیکھتی تھی جس کا کوئی سراغ سرا نہیں تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، خواب دیکھنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پاس پڑا فون زور زور سے چنگھا رہا تھا، جس سے اس وقت مہوش کو خوف آ رہا تھا۔ اسکرین پر عمران کا نمبر منگا رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے مہوش نے کال پک کی اور جو خبر اس کو ملی وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ آپ مجھے ابھی یوسف کے پاس لے کے جا سکتے ہیں؟ مہوش نے کس طرح یہ بولا تھا وہی سمجھ سکتی تھی۔ یوسف ان کے لیے کبھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ ایسا بھی کبھی نہیں چاہتی تھی۔ مہوش نے اٹھ کر الماری سے چادر نکالی، اپنے آپ کو اچھے سے کور کر کے باہر آ گئی۔ رات کے اس پہر وہ ابا کو جگا نہیں سکتے تھے۔ گھر میں موجود نوکرانی کو کسی کام سے باہر جانے کا بتا کر مین گیٹ کے پاس آئی تھی۔ 5 منٹ میں ہی ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی، ساتھ ہی ابان کی کال۔ مہوش آپ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں، میں ابھی خود نہیں آ سکتا، آپ کو لینے کسی کام میں بزی ہوں۔ مہوش نے جواب دینے کے بعد کال بند کی اور گاڑی کا بیک ڈور کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ پورا راستہ جانے وہ کون سی دعائیں پڑھی تھی جو اسے یاد تھی، سب دہرایا، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی، یہ وہی گھر تھا جہاں وہ یوسف کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس دفعہ اسے گھر میں داخل ہونے سے خوف آ رہا تھا۔ ابا نے صرف کسی ایمرجنسی کا بتایا تھا، لیکن اس کا دل بہت غلط ہونے کا اعلان بجا رہا تھا۔ وہ بار بار دل میں آنے والے خیالات کو جھٹکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ صرف 2 نفوس تھے، آنیہ اور ابان۔ تیسرا شخص سفید کفن میں لپٹا اس کے سامنے تھا، چہرہ سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس دنیا میں اس کے ابا یا یوسف کے علاوہ اس کا کون تھا، اور ان میں سے ایک اس سے چھین لیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کے دل میں یوسف کے لیے نرم گوشہ بننا شروع ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ نے اسے لے لیا تھا۔ مہوش کو وہ تاریک جگہ اپنے ارد گرد نظر آنے لگی تھی، اور اس کے بعد تمام تر معاملات دیکھنے کے بعد ابان گھر آیا تو آنیہ ابھی مہوش کو سلا کر آئی تھی۔ ابان تھک ہار کر صوفے پر بیٹھا تو آنیہ نے پانی لا کر دیا تھا۔ کیسی ہے ابھی؟ وہ پانی پکڑتی ابان نے پوچھا تھا۔ ابھی میڈیسن دے کر سلایا ہے، ہوش آتا ہے تو پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے، بہت نازک ہے وہ۔ ابان اب سچ بتا کیوں نہیں دیتے اسے؟ یوسف بھائی نے کیوں ایسا کیا اس کے ساتھ؟ آنیہ چاہتی تھی کہ مہوش کو سچ بتا دیا جائے، اب اس سے اور چھپایا نہ جائے۔ یا تمہارا کیا خیال ہے، ہم اسے یوسف کی سرے بتا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس بات کا اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی حالت دیکھ رہی ہو تم، وہ کیسے برداشت کرے گی اتنے بڑے سچ کو اور اتنے کڑوے سچ کو؟ اپنوں کے برے روپ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تو غلط کرنے والا بھی اس کا سب سے قریبی تھا۔ اور یوسف بھی یہی چاہتا تھا کہ مہوش کو ابھی کچھ نہ پتا چلے، سو ابھی تو ہم نہیں بتا سکتے۔ آنیہ سمجھ گئی تھی کہ ابان کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہا، سو اس لیے چپ ہو گئی تھی۔ آنیہ ایک کام کر سکتی ہو، دیکھو ہم مہوش کو یہاں تو زیادہ ٹائم نہیں رکھ سکتے، شام میں اسے اس کے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن دیکھو تم اس کے قریب رہو، اس کو موٹیویشن دو تاکہ وہ اس ڈرامہ سے باہر نکل سکے۔ ابان نے کافی امید سے آنیہ سے کہا تھا، وہ جانتا تو ایسا کر لے گی۔ مہوش اس کے دوست کی ذمہ داری تھی جو وہ سونپ کر گیا تھا، اس لیے اس ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ ابان آپ بے فکر ہو جائیں، مہوش کو میں سنبھال لوں گی۔ آنیہ ابان کا ہاتھ پکڑ سے تسلی دے رہی تھی، وہ ایک وفادار بیوی تھی اور اپنے شوہر کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والی تھی۔ کسی نے اپنا سارا غصہ دروازے پر نکالا تھا۔ درام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سائم تھا۔ ماموں، ایک دفعہ کی کالک تھوڑی تھی جو آپ کی شہزادی رات کے اندھیرے میں ہمارا منہ کالا کرنے نکل گئی۔ جانے کس چیز کا غصہ وہ ارسلان صاحب پر نکال رہا تھا، لیکن ارسلان صاحب کمزوری کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ ماموں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھا لے اپنے، یہ شریف لوگوں کی بیٹیاں کے لچھن نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ تو وہ ہمیں دنیا کے سامنے رسوا کر چکی ہے، دوبارہ سے نوبت آئی تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا اس کا۔ آپ تیاری کریں، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ آج شام میں نکاح ہے اس کا میرے سے، اور میں کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ ماموں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اب تو کرتے ہیں وہ ہم پر۔ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، اسے سیدھا کرنا ہمارا کام ہے۔ جی ابا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سائم، جا تم اس بے حیا لڑکی کو لے کر آؤ، میں ابا کو سمجھا لوں گی۔ آسماں جو پتہ نہیں کب آئی تھی، اس نئے کام میں اپنا حصہ ڈالے بنا نہ رہ سکی۔ سائم جیسے طوفان کی طرف آیا تھا، ایسے ہی تیز سے نکلتا چلا گیا، اور آسماں ایک نظر ابا پر ڈال کر سائم کے پیچھے ہی باہر چلی گئی تھی۔ گھر سے اندر داخل ہوتے مہوش کسی سے بری طرح ٹکرائے تھے، اگلے آنے والے نے تو جیسے غصے میں دنیا تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی، اسی لیے اندر آنے والی کو بھی نہ دیکھ سکا۔ رات بھر بے ہوش رہنے اور گھر آتے پورا راستہ رونے کی وجہ سے مہوش کا جسم بوجھل ہوا تھا اور آنکھیں سرخ۔ کہاں گئی تھی تم؟ سائم نے سنبھلتے ہی مہوش کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تھا اور دھاڑ کر سوال پوچھا تھا، جیسے وہ اس کی کوئی ملکیت ہو۔ بال چھوڑو اس کے، تم ہوتے کون ہو اس کے ساتھ ایسا کرنے والی؟ اس کی حالت دیکھ رہے ہو، بخار میں تپ رہی ہے وہ۔ مہوش کی جگہ آنیہ نے جواب دیا تھا۔ محترمہ، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ اپنا راستہ ناپیں۔ سائم کو کسی دوسرے کی مداخلت نے اور غصہ دلایا تھا۔ مہوش، چلو اندر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو لگتا ہے لوگ جانور ہیں، احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ آنیہ نے خونخوار نظروں سے سائم کو دیکھا اور مہوش کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے اندر پہنچنے کے بعد سائم بھی اندر آ گیا تھا۔ آج وہ اس بات کا فیصلہ کر کے ہی جائے گا، مہوش اس کی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا وہ مہوش کا حقدار تھا؟
آگے تم اپنے عاشق کے پاس ہے، تم اب کیا کرنے آئی ہو واپس؟ اتنا عرصہ جہاں گزار کر رہی ہے وہاں مر کیوں نہیں گئی؟ اب ہماری عزت کا ایک دفعہ پھر جنازہ نکالنے آ گئی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے سسرال کیا کیا برداشت کیا، بے شرم لڑکی۔ مہوش کے آنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد جو آسماں شروع ہوئی، اس کے بعد اسے کوئی چپ نہ کروا سکا سوائے ارسلان صاحب کے۔ بس کرو اسماء، اور آؤ مہوش بچے آؤ اندر آؤ۔ دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ ارسلان صاحب جو پتہ نہیں کب سے کمرے سے باہر آئے تھے اسماء کو چپ رہنے کا اشارہ دیکھ چکے تھے۔ مہوش ابا کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ مہوش بچے تمہیں تو بخار ہے؟ ارسلان صاحب نے مہوش کا ماتھا چھوتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ جی انکل، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن گھر آنے کی ضد کر رہی تھی اس لیے میں اسے لے آئی۔ مہوش کی جگہ ہانیہ نے جواب دیا تھا۔ آپ کون بیٹا؟ پہچانا نہیں آپ کو؟ ارسلان صاحب حیرت سے اس کا اسکارف میں لپٹی معصوم لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ انکل، مجھے آپ سے اکیلے میں ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، لیکن اس سے پہلے مہوش کو روم میں چھوڑا ہوں انکل۔ ہانیہ نے پرسکون انداز میں ارسلان صاحب کو مخاطب کیا تھا، لیکن سنا وہ کمرے میں موجود آسماء اور صائم کو رہی تھی۔ ہانیہ نے اکیلے میں ارسلان صاحب کو جانے کیا کہا تھا، وہ اتنا پرسکون ہو گئے تھے۔ ماموں، میں مولوی اور گواہوں کو لے کر آتا ہوں۔ صائم ارسلان صاحب کو یاد کروا رہا تھا کہ آج اس کا مہوش سے نکاح ہے۔ نہیں صائم بیٹا، ابھی نہیں، ابھی مہوش کی حالت ایسی نہیں ہے، اور دوسرا وہ عدت میں ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارسلان صاحب نے ایک ہی دفعہ میں صائم کا سارا جنون ہوا کیا تھا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ ارسلان صاحب کا منہ دیکھ رہا تھا، اور ایسی ہی کچھ حالت آسماء کی بھی تھی جبکہ ہانیہ گھر کے لیے نکل چکی تھی۔ ماموں، کیسی عدت؟ یہ تم چھوڑو بیٹا، پھر کبھی بحث کریں گے۔ ارسلان صاحب اپنا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ صائم ابھی تک شوق میں سے واپس نہیں آیا تھا۔ تو اس طرح تم نے ماموں کو بیوقوف بنایا ہے مہوش محترمہ، لیکن یہ حربہ ہم پر کام نہیں کرے گا۔ صائم خود کلامی کرنے کے انداز میں بول رہا تھا جیسے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو، لیکن جب سب کچھ ہوا تو وہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ وہ سوئے ہوئے کوئی معصوم پری لگ رہی تھی، کسی دماغ کی کوئی تتلی جو کبھی ایک پھول تو کبھی دوسرے پھول پر اڑتی پھر رہی تھی، لیکن یہ کیا، اس پری کے تو پنکھ کاٹ دیے گئے تھے۔ اس تتلی کے پروں سے کانٹوں سے اڑنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ تکلیف سے منہ سے پری کے منہ سے صرف ایک ہی نام نکلا، یوسف۔ مہوش خواب میں ڈر جانے کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بے دھیانی میں جو نام اس کے منہ سے نکلا وہی تھا جو ایک دم اس کی زندگی میں آ کر اسے اپنی عادت ڈال کر خود چلا گیا تھا، بہت دور بہت دور۔ وہ خود خواب میں سفید کفن میں لپٹی لاش اس کا یوسف، لیکن وہ اس کا کب ہوا تھا؟ شاید اس رات جب انہوں نے پاکستان آنا تھا، یا شاید تب جب اس نے مہوش کو ان گھٹنوں سے بچایا تھا، یا شاید وہ شروع سے ہی اس کا تھا، لیکن اب کیوں چلا گیا وہ؟ پسینے میں شرابور جسم، اڑی ہوئی رنگت، بکھرے بال۔ مہوش نے اٹھ کر صاف ہوا لینے کے لیے کھڑکی کھول دی تھی۔ کہیں دور سے زان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابا اٹھ گئے ہوں گے، اس لیے پاس پڑا دوپٹہ اٹھایا، بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے پونے میں قید کیا اور دوپٹہ گلے میں ڈالے ابا کے پاس چلی گئی تھی۔ ارسلان صاحب وضو کر کے باہر نکلے تو بیٹی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ان کو ایک نامعلوم سی خوشی نے گھیرا تھا۔ مہوش ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو کیا کچھ کر برداشت کرنا پڑے گا۔ صبح بخیر، مہوش نے ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ ابا کو دیکھا تھا، اور ارسلان صاحب اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کی نظر اتارے بنا نہ رہ سکے تھے۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم، آج میرا بچہ اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ میرا بچہ تو لیٹ اٹھنے کا عادی ہے، آج کیسے اٹھ گیا جلدی؟ ارسلان صاحب تو تولی سے چہرہ صاف کرتے بغور مہوش کا جائزہ لے رہے تھے کہ آیا ان کی لاڈلی میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ابا کس بات سے؟ مہوش ایک لمحے کے لیے اداس ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی کتنے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ ابا، میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے کمرے میں پڑھ لوں؟ مہوش خود کو سنبھالتی ہوئے سربات کی طرف آئی تھی جو وہ کرنے آئی تھی۔ ماشاء اللہ، ضرور، کیوں نہیں، مگر آج میرے بچے کو یہ نیک خیال کیسے آ گیا؟ میرا بچہ تو نماز کے نام سے بھی بھاگتا تھا۔ ارسلان صاحب انتہائی شفقت سے بیٹی کے پاس سے بیٹھے پوچھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مہوش اپنے دل کی بات ان سے کرے۔ ابا، میں نماز نہیں پڑھتی تھی نا، اس لیے ایسا ہوا میرے ساتھ، میں اللہ کی نافرمان تھی نا، اور اللہ ناراض ہے مجھ سے۔ ایک آنسو مہوش کی آنکھ سے نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، اللہ اگر آپ سے ناراض ہوتے تو وہ کبھی آپ کے ذہن میں نماز کا خیال نہ ڈالتے، یہ خیال ہی اس بات کی نشانی ہے۔ بیٹا چلو اٹھو، وضو کر کے آؤ اور نماز پڑھو۔ مہوش کوئی جواب دیے بنا وضو کے لیے اٹھ گئی تھی، جبکہ ارسلان صاحب دل سے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے دعا گو تھے۔ ابا کو ناشتہ دے کر مہوش اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کھڑکی جو صبح بند کرنا وہ بھول گئی تھی، ہوا سے جھو رہی تھی۔ کھڑکی کو بند کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ نظر ساتھ پڑے فون پر پڑی تھی۔ اسکرین پر کسی ان نون نمبر سے موصول ہونے والی 15 مس کالز جگمگا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مہوش کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ نمبر تو بہن بھائی اور رانیہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے انہی کا ہی نمبر ہو۔ میں پچھلے سوچ کر کال بیک کرنے ہی لگی تھی جب دوبارہ سے اس نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو، کہاں تھی؟ میں کب سے فون کر رہا ہوں، اتنی لاپرواہ کیوں ہو تم؟ مہوش فون کرنے والا تو جیسے غصے سے تپا بیٹھا تھا، ایک ہی سانس میں غصہ بول لیا تھا، کون؟ مہوش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جو بھی ہوں تم یہ چھوڑو، فون ٹائم پر کیوں نہیں اٹھاتی؟ جان پر بنی ہوئی ہے میری، حد ہوتی ہے یار۔ فون کرنے والا تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی بچپن کی کوئی دوست ہو۔ کھڑکی جو ابھی ابھی مہوش نے بند کی تھی تیز ہوا سے پھر سے کھل گئی تھی۔ جالے سے چھن کر آنے والی دھوپ اور گرم ہوا مہوش کو جلنے کا سا احساس ہو رہا تھا۔ مہوش نے بنا کسی جواب کے فون بند کر دیا اور بیڈ پر اچھال دیا تھا، ماتھے پر مسٹوط پسینے کے قطرے صاف کرتے دوبارہ کھڑکی بند کرنے لگی تھی جب میسج کی محسوس ٹون بج رہی تھی۔ مہوش ایک دم کھڑکی چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ کون سی
نئی آفت آ گئی ہے جو اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ موبائل پر جگمگانے والے میسج اسی نمبر سے تھا، اپنا خیال رکھنا پری۔ جی ایل۔ میسج کے آخر میں لکھے 2 انگریزی حروف، یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مہوش فون وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کسی قسم کی ٹینشن سے دور رہنا چاہتی تھی۔ پری ابھی تک دیو کی گیس سے نکل ہی نہیں پائی تھی، حالانکہ وہ دیو اب بہت دور جا چکا تھا، لیکن پری کو ہمیشہ کے لیے قید کر گیا تھا۔ دو مہینے بعد لون میں بیٹھے سائم کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جب مریم گیٹ سے داخل ہوئی، وہ 2 مہینوں سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی، مگر یہاں موجود کسی شخص کو اس کی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی تھی۔ سائم کبھی اپنے علاوہ کسی کا سوچا ہے تم نے؟ میں کہاں تھی، کچھ پتا ہے کیا؟ میں تمہاری بیوی ہوں، یا گھر میں موجود کوڑا کباڑ خانہ ہے؟ ایسے تو کوڑ کباڑ کے ساتھ بھی نہ کرے۔ سائم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ نظر سامنے موجود پھولوں کے پودوں پر مرکوز کر لی تھی۔ بھائی ماموں بلا رہے ہیں، مہوش کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ سیمل اندر سے بھاگتی ہوئی آئی تھی، ایک ہاتھ میں فون پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں سائم کی گاڑی کی چابیاں تھی۔ کیا ہوا مہوش کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سائم مہوش کی طبیعت کا سن کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا مہوش اب بھی اس کے لیے اتنی خاص تھی۔ نہیں پتہ نہیں بھائی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اچھا گاڑی کی چابیاں دو۔ سائم چابیاں پکڑتے ہوئے طوفان کی طرح غائب ہوا، جبکہ مریم حیران پریشان کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ عذاب کب واپس آیا؟ میں یہاں سے کیا گئی؟ یہاں کا تو حلیہ ہی بدل گیا۔ مریم دل ہی دل میں مہوش کو کوسنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کبھی یہاں موجود نہ ہو کر بھی اس کی زندگی اجرن بنائے ہوئے تھے، اور اب جب وہ آ گئی تھی، اب کیا ہوگا؟ اب تو سائم مجھے چھوڑ دے گا۔ نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ سیمل چابیاں دے کر دوبارہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ مریم وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے سائم بیٹھا ہوا تھا۔ ہاسپٹل میں یہاں سے وہاں چکر کاٹے سے ایک لمحہ کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر کو معائنہ کرنے میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے، لیکن سائم کے لیے یہ ٹائم کسی حساب سے کم نہیں تھا۔ مہوش کیوں چلی گئی تھی تم یار؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مگر چلو کوئی نہیں، خیر ہے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم سب بھلا دیں گے، ہم پھر سے ایک ہوں گے۔ مہوش اب میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہوں، مجھے بار بار مت توڑو۔ مت توڑو۔ سائم میں دل میں مہوش سے مخاطب تھا اور گزرے وقت کے حسین دنوں کو یاد کر رہا تھا، جب ڈاکٹر نے آ کر اسے یادوں کی گہری وادیوں سے باہر نکالا تھا۔ سر، آپ کی وائف اب ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسی حالوں میں ڈپریشن اچھا نہیں ہے، نہ ہی آپ کی وائف کے لیے، نہ ہی بیبی کے لیے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ سائم پر کیا پہاڑ ٹوٹا تھا، یہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ سائم گاڑی کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچ رہا تھا، جب مہوش فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر پریشانی اور دکھ تھا، کسی طوفان کے گزر جانے کے اثرات لگ رہے تھے۔ مہوش، میں تم سے ہر طرح کی امید کر سکتا تھا، لیکن اس کی امید میں نے نہیں رکھی تھی۔ مہوش، تم اتنی گر سکتی ہو؟ میں نہیں سوچ سکتا تھا کون اس کا باپ پتہ بھی ہے یا نہیں۔ سائم کے منہ میں جو آیا تھا وہ بولتا جا رہا تھا، جبکہ مہوش ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یوسف، تم یہ مجھے دیکھ کر خود کیوں چلے گئے؟ کیوں تم میری زندگی میں یوں آندھی طوفان کی طرح آئے اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ چلے گئے، جس کے بعد کے شوکس میں ابھی تک دیکھ رہی ہوں؟ اور یہ یوسف، میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ دل میں یوسف سے گفتگو کر رہی تھی، وہ اس کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں رہ گیا تھا۔ سائم مہوش سے کسی قسم کا جواب نہ پا کر فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم ماموں جی۔ جی ماموں ٹھیک ہے، ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں، ہم لیٹ ہو جائیں گے، ابھی کچھ ٹیسٹ وغیرہ رہتے ہیں۔ جی ماموں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں گھر لے کر آؤں گا، سب ٹھیک ہے۔ سائم نے جھوٹ بولا تھا، کوئی ٹیسٹ باقی نہیں تھا، وہ ہاسپٹل کے باہر کھڑے تھے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ابھی ہم گھر جا رہے ہیں نا؟ مہوش نے سائم کے جھوٹ پر حیران تھی۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، ابھی تک یہ بات میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلی۔ چلو اندر چلو، اب بورڈ کروا دو۔ سائم مہوش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے سمجھا رہا تھا۔ مہوش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی یوسف کی ایک ہی چیز میرے پاس ہے، میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مہوش ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ تو تم کیا جواب دو گی اس غلاظت کا؟ کیا بولو گی دنیا والوں کے سامنے؟ سائم نے مہوش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ بس کرو، ایسے نہیں بولو، یوں بولنے والے تم کون ہوتے ہو؟ مہوش غصے میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ سائم کے الفاظ اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ تم مجھے گھر چھوڑ دو، بس دنیا کو دیکھنا میرا کام ہے۔ مہوش جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ سائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، شاید شیطانی مسکراہٹ۔ گھر تو میں تمہیں چھوڑوں گا، لیکن ہم دونوں کے گھر۔ سائم اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا مہوش کو سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں۔ ڈیش بورڈ پر پڑی ایش ٹرے سائم کے سر پر مارنے میں اور وہاں سے بھاگنے میں سے چند منٹ ہی لگے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک چکی تھی، اسے کس سائڈ پر جانا تھا، وہ کدھر جا رہی تھی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس وہ اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ بجلی کے چمکنے سے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ دان پان سی لڑکی اندھیری رات میں اکیلے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ وہ کتنی دور آ گئی تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بجلی کی زوردار کڑک کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور وہ سڑک پر کھڑی اس بارش میں بھیگ رہی تھی، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو
بارش کے پانی میں مٹ رہے تھے، ایسے جیسے بارش بھی ان کے لیے برس رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے پیدا ہونے والی روشنی اور ہارن سے ہوش میں دوبارہ لانے کے لیے کافی تھے۔ سائم میں یہاں نہیں، وہ دوبارہ سے بھاگنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اب کی بار گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ سائم کی گاڑی تو نہیں ہے۔ گاڑی میں سے ایک بزرگ خاتون باہر آئی تھی، ایک ہاتھ سے چھتری پکڑے دوسرے ہاتھ سے چادر سنبھالی، جو تیز ہوا کی وجہ سے اڑ رہی تھی۔ مہوش کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹی کیا ہوا؟ رات کے اس وقت اس سنسان جگہ پر راستہ بھٹک گئی ہو کیا؟ بزرگ خاتون نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا تھا، مگر مہوش اتنی ڈری ہوئی تھی کہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ اچھا چلو بیٹا، گاڑی میں بیٹھو، ایسے یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بزرگ خاتون مہوش کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہوش بھی ان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ گاڑی کافی گرم تھی، جبکہ مہوش پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ مہوش گاڑی میں ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بزرگ خاتون نے اپنی چادر اتار کر مہوش کی طرف بڑھائی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بندے کو گاڑی چلانے کا کہا۔ بی بی جی، گاڑی گھر لے کر جاؤں یا ان محترمہ کو پہلے ان کے گھر چھوڑنا ہے؟ شخص کی آواز میں اس قدر تیز طنز موجود تھا کہ مہوش کی نظر خود بخود شخص پر پڑی تھی۔ اس میں ایسا کیا تھا کہ مہوش اپنی نظر ہٹا ہی نہیں پائی؟ اس نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ مہوش نے جلدی سے اپنے آپ کو کمپوز کر لیا تھا۔ تو گاڑی گھر ہی لے کر جا، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ کب سے تو مجھے بلا وجہ پھرا رہا ہے؟ بی بی جی نے اسے جھڑکا تھا۔ اس کے لہجے کا طنز وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن گاڑی چلانے والے گاہے باہے فرنٹ مرر میں ایک نظر پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی پر ضرور ڈالتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا یہ مہوش سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی ایک 5 مرلہ کے گھر کے باہر رکی تھی۔ باہر بارش بھی رک چکی تھی۔ گاڑی روک کر گاڑی چلانے والے نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور بی جی کا ہاتھ پکڑ کر باہر آنے میں مدد کی اور مہوش کے باہر نکلنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ انسان بن جا عمر، کیوں اس بچے کو تنگ کر رہا ہے؟ آ جاؤ بیٹی، اندر آ جاؤ، اس لنگور کی بات کا برا نہ منانا۔ بی جی نے ایک دفعہ پھر عمر کو جھڑکا تھا، لیکن اسے تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مزے سے گاڑی لاک کر کے گھر کا دروازہ کھولنے لگ گیا تھا، جبکہ بی جی نے ایک ٹھنڈی آ بیٹھی اور مہوش کی جانب سے پھر سے متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹی، نام کیا نہیں بتایا تم نے؟ مہوش نے سر جھکائے گاڑی کے ساتھ کھڑی تھی۔ جی مہوش نام ہے میرا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مہوش اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے ایسے ہی سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے ہر عمل سے ظاہر تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ میں لوگوں پر یقین کر کے یہاں تک تو آ گئی ہوں کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ، لیکن اب میں ان کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ دل میں ہی یہ سوچ رہی تھی، بی جی کے خلوص کے ساتھ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ محترمہ، یہ گھر اس وقت اکیلے باہر نکلنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کس پر یقین کرنا ہے، کس پر نہیں۔ میں آپ کو بھی چھوڑنے نہیں جا سکتا۔ جانا چاہتی ہو تو شوق سے جائے، لیکن اپنے اون پر جائیں۔ دل کی بڑاس نکال کر عمر دروازہ کھول کر چلا گیا تھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس پر یقین نہیں کر رہی؟ مہوش دل میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹی تو چھوڑ اسے، اندر آ جا، صبح تجھے چھوڑ آئے گا۔ یہ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، پھر موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہی بدلحاظ ہو گیا ہے۔ بی جی مہوش کو لیے عمر کے پیچھے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تھی۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمر نے ہال کی لائٹ جلائی اور خود پانی پینے کے گھر سے کچن میں چلا گیا۔ مہوش بیٹا، اگر کچھ بھی کھانا ہو تو اپنا گھر سمجھ کر خود کھا لینا۔ مجھ بوڑھی ہڈیوں میں تو جان نہیں ہے کوئی مہمان نوازی کر سکوں، اور اس لنگور سے تو میں کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتی۔ بی جی نے چادر اتار کے ایک طرف رکھی تھی۔ نہیں اماں جی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہوش اب تک پریشان سی تھی، آخر یہ بوڑھی عورت اس پر اتنا یقین کیوں کر رہی ہے؟ اچھا چلو بیٹا، وہ سامنے کمرہ ہے، جاؤ خود کو سکھا لو، کافی گیلی ہوگی اور تھوڑی دیر سو جاؤ، صبح عمر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ پریشان نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ۔ ان کے کہنے کے باوجود فکروں میں گری مہوش خاموشی سے ان کی بتائی سمت میں چلی گئی تھی۔ سونا تو دور کی بات، وقت گزارنا بھی محال ہوا تھا اس کے لیے۔ گرمیوں کی چھوٹی سی رات مہوش کو کئی سالوں پر محیط لگ رہی تھی۔ اسے یہ رات جا کر گزارنی تھی۔ سائم، مہوش کیسی ہے؟ وہ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ تم لوگ بتاؤ، میں خود آ جاتا ہوں۔ فون کی بیل پر سائم کے بے صورت پڑے جسم میں جنبش ہوئی تھی۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سائم نے فون کان سے لگایا تھا۔ فون ارسلان صاحب کا تھا، جو اس سے مہوش کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جی ماما، میں بس گھر آ رہا ہوں، گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ ہوش میں آتے سے سب یاد آ گیا تھا جو ہوا تھا۔ ارسلان صاحب کو جواب دیتے ہی سائم نے کال بند کر دی تھی۔ مہوش، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ سرخ آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی ہوس رہی ہے۔ وہ مہوش کو ایسے مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے ہو اور وہ ابھی اس کا خون پی جائے۔ رات ہمیشہ خاموشی یا سناٹے سے یاد رکھی جاتی ہے۔ وہ رات بھی خاموش رات تھی، لیکن کسی نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ چند ہیبلے کسی خاص سمت میں جا رہے تھے، اس رات کی خاموشی کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جب کسی پتے کی پیروں کے نیچے آنے سے چڑچڑ کی آواز سے اس خاموشی کو توڑا تھا، لیکن چند ہی سیکنڈ میں رات نے وہ خاموشی کا لبادہ پھر سے اوڑھ لیا تھا۔ وہ ایک خاموش رات تھی، مگر رات تو کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ رات کے سینے میں پنتے شور سے کان پھٹتے ہیں، لیکن وہ شور ہر کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ ہیبلے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ہدف کے بہت نزدیک تھے، اس لیے وہ ابھی اور احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ وہ کل 4 تھے، چہرے پر رات کی کالک ملے، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ اب وہ کسی کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ 2 منزلہ گھر تھا۔ گھر کہلانے والی شکل و صورت تو نہیں تھی، لیکن کسی زمانے میں وہ گھر ہی شکل رکھتا تھا۔ ان میں سے 2 افراد نیچے بیسمنٹ میں گئے اور 2 اوپر ہی رک کر ادھر ادھر چیزیں ٹنٹوڑنے لگے تھے۔ چیزیں ٹنٹولتے ایک نقاب پوش کو کیمرے کے لگے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی
اپنے باقی ساتھیوں کا ہاتھ پر لگی اسمارٹ واچ سے اشارہ دے دیا تھا۔ کیمرے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ کوئی زیرو یہاں موجود نہیں ہے، کوئی زیرو یہاں موجود ہے جو اپنے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہے، لیکن وہ آج ناکامی کا منہ دیکھنے نہیں آئے تھے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ایک دھماکے کی آواز سے وہ گھر لرز اٹھا تھا۔ بیسمنٹ میں جانے والے دونوں کاپوش جیسے اس کے لیے تیار تھے۔ یہ صرف ایک آواز کا دھماکہ تھا جو کیمرے کی آنکھ کی توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور کارگر ثابت ہوا تھا۔ چند لمحوں میں وہاں کا نقشہ بدل گیا تھا۔ اس پورے علاقے کو آرمی اور پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ جگہ، یعنی وہ گھر اور جنگل، جرائم کی سرزمین کہلائی جاتی تو غلط نہ ہوتا۔ وہاں ہر طرح کا نشہ موجود تھا جو وہاں سے پورے ملک میں اسمگل کیا جاتا تھا۔ وہاں کتنی ہی ملک کی بہن بیٹیوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا جو وقتاً فوقتاً یہاں سے دوسرے ملکوں میں یا اندرونی ملکوں میں فروخت کی جاتی تھی۔ وہ جس حالت میں موجود تھی، اس حالت میں کوئی بھی لڑکی اپنے مرنے کی ہی دعا کر سکتی ہے، لیکن موت کب کسی کو مرضی سے آتی ہے۔ ایک موت ہوتی ہے اور ایک زندگی کا موت بن جانا۔ زندگی کا موت بن جانا ہر لمحے موت کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے آپ کو زندگی کی ڈور پکڑا کر پھر تکلیف سے گزارتا ہے اور بار بار یہ عمل دہراتا ہے، اور موت آنے کے باوجود موت نہیں آتی اور آپ کو زندہ رہنا پڑتا ہے۔ وہاں موجود سبھی گناہ گاروں کو گرفتار کر کے پولیس کی بختہ بند گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ نیم بنینا حالت میں لڑکیوں کے نشے کی حالت میں بے ہوش اور کئی ہوش میں تھی۔ سب کے جسم پر برائے نام کپڑے موجود تھے جو ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی نشاندہی کر رہے تھے۔ رات پوری آنکھوں میں کٹی تھی، صبح کا انتظار انتہائی کٹن تھا، لیکن رات کے بعد صبح تو ہوتی ہے، ظلم کے بعد انصاف اور غم کے بعد خوشی بھی ہوتی ہے۔ صبح کا سورج تو نکل آیا تھا، لیکن خوشی کا سورج مہوش کی زندگی میں کب نکلے گا؟ دکھ کی رات بھی گزر گئی تھی اگر چاند ساتھ دیتا تو، لیکن یہاں تو مہوش کی دکھ کی رات کا چاند بھی گم ہو گیا تھا۔ عمر صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے مہوش کا انتظار کر رہا تھا۔ مہوش بیجی سے مل کر ان کی دی ہوئی چادر سر پر اچھے سے لیے ہوئے باہر آئی تھی۔ گھر کا ایڈریس بتا دے مجھے۔ مہوش کی گاڑی میں بیٹھتے ہی عمر نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا جیسے سے مہوش کو چھوڑ کر آنا زہر لگ رہا ہو۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں مسٹر یوسف۔ عمر صاحب، کیا ہم کہیں دیر رک کر بات کر سکتے ہیں؟ مہوش نے جیسے کوئی بم کا گولہ گرایا تھا۔ یوسف کو مہوش سے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی جلدی پہچان لے گی۔ اپنی شناخت سے انکار کی ضرورت نہیں، میں آپ کے بارے میں سب نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہوں۔ مہوش نے جس نفرت کے ساتھ یوسف سے کہا تھا، اس سے یوسف کو خود خوف محسوس ہوا تھا۔ آپ جس سے اتنی محبت کرو اس کی نفرت برداشت کرنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یوسف نے بنا کوئی جواب دیے گاڑی اسٹارٹ کی اور اس قریبی ریسٹورینٹ کے راستے پر ڈال دی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے رش قدرے کم تھا۔ لیٹ می ایکسپلین، یوسف نے گہرا سانس لیتے مہوش کو مخاطب کیا۔ مہوش کا رویہ یوسف سے کبھی اچھا نہیں رہا تھا، لیکن آج مہوش کا یوں کٹا کٹا سا رویہ یوسف کو زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ کیا ایکسپلین کریں گے مسٹر یوسف؟ مجھے اغوا کرنا، مجھ سے زبردستی شادی کرنا، میرے دل میں اپنے لیے سزات ڈال کر مجھے چھوڑ جانا، مرنے کا جھوٹا ڈرامہ کرنا، اپنی اصل شناخت چھپانا۔ مسٹر یوسف، کیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ چھوڑے بہت حساب نکلتے ہیں میرے آپ کی طرف۔ مہوش غصے میں کیا بولے جا رہی تھی اسے خود احساس نہیں تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس نے یوسف کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے بس اس کے شکوے سن رہا تھا۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا مہوش، یوسف نے تھوڑے وقفے کے بعد بولا۔ پہلے وہ مہوش کے سب گلے سننا چاہتا تھا تاکہ وہ ایک ایک کر کے اپنے اندر کا غبار نکال سکے۔ پھر کس نے کیا تھا ایسا؟ تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو نا؟ مہوش یوسف کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کرتی بھی کیسے؟ اسے کسی اور نے کیوں اغوا کرنا تھا؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہیں اغوا کرنے والی سمل تھی۔ سمل کے تعارف کی ضرورت نہیں، پتہ ہی ہے تمہیں۔ یوسف نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ مہوش ہکا بکا یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف بس۔ مہوش نے ٹیبل سے اٹھے جیسے بات ختم کی تھی۔ وہ اس کی کزن سے بڑھ کر اس کی بہن تھی، اس کے ہر اچھے سے برے وقت کی ساتھی۔ ویسے کیوں کرتی اس کے ساتھ؟ اگر تم 2 منٹ میری بات سن لو، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ یقین آئے تو چلی جانا۔ یوسف نے مہوش کا ہاتھ پکڑ اسے روکا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کسی کا دھیان ان کی جانب نہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مہوش نے ہاتھ چلواتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز، یوسف نے جیسے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جو مہوش نے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یوسف اپنا موبائل نکال کے اس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بندے کو پہچانتی ہو؟ یوسف نے مطلوبہ تصویر نکال کر مہوش کے سامنے کی تھی۔ اس تصویر میں سمل اور اس کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا، اور ان دونوں کی حالت انتہائی غیر اخلاقی تھی، جس پر مہوش ایک نظر ڈال کر ہی چکرا گئی تھی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ اور یہ لڑکی؟ یہ سمل نہیں ہو سکتی، وہ تو ایسی نہیں ہے۔ مہوش کے لیے سمل کے اس روپ کو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ مہوش، سمل نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ مل کر اغوا کروایا تھا اور ایک تنظیم جو پاکستان میں لڑکیوں کا کاروبار کر رہی ہے، اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تمہیں یقین نہیں تو میرے پاس سمل اور اس لڑکے اور اس تنظیم کے کال ریکارڈ موجود ہیں، تم چاہو تو سن سکتی ہو۔ موبائل دوبارہ مہوش کی طرف بڑھاتے ہوئے یوسف نے کہا تھا۔ مہوش وہاں ہوتی تو موبائل دیکھتی نا۔ اپنی اتنی پیاری دوست کا یہ روپ اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ سمل سے نفرت کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کی وجہ سے کس حال میں پہنچی تھی؟ پھر آپ، میرا مطلب آپ کیسے؟ وہ آنسوں میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا
सवाल यूसुफ से कर रही थी जैसे यूसुफ बखूबी समझ गया था। महविश मेरी सब बातें तहम्मुल से सुनेगा। मैं अभी ये बातें नहीं बताना चाहता था, मगर अभी भी ना बताता तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए बताने बैठ गया। यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था वो महविश को सब कैसे बताया। महविश का रिएक्शन इसे सबसे ज़्यादा डरा रहा था। यूसुफ प्लीज़ बताएं, इससे पहले कि मेरा सर फट जाए। महविश मिन्नत के अंदाज में बोली थी, अबान और मैं हम दोनों एक कमीशन पर काम कर रहे थे। देखो, ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। महविश ने सर हिला के से तसल्ली दी थी, जैसे ये राज राज ही रहेगा। मैं और वो एक कमीशन पर काम कर रहे थे, हम इसी तंजीम के खिलाफ काम कर रहे थे। अबान रूह बदल कर किसी तरह इन तक पहुंचा था, वहाँ भी वो इन्हीं की तरह बनकर गया था। इसके अलावा यूसुफ ने महविश को अबान और आने के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात का हवाला दिया था। अबान ने वहाँ तुम्हें देखा था, लेकिन इस वक्त वो तुम्हें दुल्हन के रूप में कहीं लेकर जा रहे थे। तुम्हारे साथ और भी बहुत सी लड़कियाँ थी, सब बेहोश। लेकिन अबान भाई ने मुझे क्यों पहचाना, वो तो मुझे नहीं जानते हुए महविश ने यूसुफ को बीच में टोका था। एक्चुअली मैंने तुम्हें अरसल और आसमा बाजी की शादी में देखा था। मैं अरसल का दोस्त हूँ। मैं और अबान हम दोनों शादी में थे। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे तुमसे कोई पहली नज़र का प्यार हुआ था, क्योंकि तब हम दोनों बहुत छोटे थे, हमारी कोई प्यार वाली उम्र नहीं थी। यूसुफ महविश के तासुरात देखने के लिए रुका था, लेकिन उसका चेहरा बेतासुर था। यूसुफ ने बात जारी रखे हुए गोया हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था, तुम्हारी आंसू से भरी आंखें। पता नहीं क्यों मैंने नहीं बुला सका। इसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में हर छोटी बात पता लगवानी शुरू कर दी। अबान ये सब जानता था। जिस दिन तुम्हारी मंगनी हुई, इस दिन मेरा दिल उदास हुआ था। तब तक तो मेरे दिल में घर कर चुकी थी, लेकिन मुझे था कि तुम खुश हो, इसलिए मैं भी खुश था। जिस दिन तुम्हारी शादी थी, इस दिन मैं शहर से बाहर चला गया था। मैं जितना बहादुर बनता मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस दिन अबान ने तुम्हें देखा था। आनिया को घर छोड़ने के बाद वो सीधा मेरे पास आया था, मुझसे बहुत लड़ा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है और मुझे किसी भी तरह तुम्हें वहाँ से निकालना है। यूसुफ फिर से रुका था। वो चाहता था कि वो कुछ बोले, मगर महविश खामोशी से बस इसे देखे जा रही थी। कोई क्या सोच रही थी, क्या महसूस कर रही थी, यूसुफ इसके बिना कहीं समझ सकता था। महविश यूसुफ ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया, जैसे इसे एतमाद में ले रहा हो। यूसुफ फिर क्या हुआ? महविश ने अभी अब की बार हाथ नहीं छोड़ा था। हमने आने भाभी से इस तंजीम के बारे में इतनी मालूमात ले ली थी कि हम इनके खिलाफ एक्शन ले सके। हमने ऐसे ही किया और करते करते हम इस जगह पर पहुंच गए थे। वो रात हमने इस जगह रेड किया जहाँ इनका घर था। वहाँ मैंने तुम्हें जिस हाल में देखा था, वो मुझे ज़मीन में गाड़ने के लिए काफ़ी था। वहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका था, तुम्हारी हालत इन सब का मुँह बोलता सबूत थी। तुम्हें मैंने वहाँ से फ़ौरन हटवा दिया था, क्योंकि दूसरी सूरत में तुम पुलिस वालों के हाथों में लग जाती और जो बदनामी होती वो तुम्हें आनिया भाभी की होते हुए देख चुका था, जिस बदनामी से निकालने के लिए अबान ने इनसे शादी की थी। महविश की आंखों में आंसू थे। हकीकत इसके लिए काफ़ी खौफनाक थी। महविश, आंसू साफ करो। मुझे माना तुम्हारी आंखें आंसू के साथ अच्छी लगती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त रोती रहो। यूसुफ ने वहाँ बैठे छठा टिशू महविश की तरफ बढ़ाते हुए इसे हंसते हुए कहा था। महविश ने टिशू लेकर आंखों में आई नमी साफ करते यूसुफ से आगे बताने को कहा था। मैं इस दिन तुम्हें वहाँ से अबान के घर ही ले आया था। वहाँ इस वक्त आनी भाभी ही थी। मैंने तुम्हें इनके हवाले किया था। मुझे इस केस के सिलसिले में दुबई जाना था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था और साथ भी लेकर नहीं जा सकता था। तब अबान ने मुझसे तुमसे निकाह करने को कहा था। हाँ, इतनी जल्दी थी जाने की कि मेरे होश में आने का इंतज़ार भी नहीं किया था। महविश ने एक और शिकायत की। महविश का ये लड़ने वाला अंदाज भी यूसुफ को अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है महविश, तुम इन लोगों की कैद में जितना अर्सा रही थी, तुम ड्रग्स लेती रही थी और काफ़ी हाई डोज दी गई थी तुम्हें और तुम्हारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तुम्हें इस वक्त मुकम्मल होश में लाना नुकसानदेह साबित हो सकता था, इसलिए मैंने इसी हालत में तुमसे निकाह किया था। तुम्हें और रोमा को साथ ले दुबई चला गया था। रोमा गाँव में बीजी की नर्स थी। इससे पहले इसके वालिदैन के साथ भी हमारी ख़ानदानी दोस्ती चली आ रही थी। मैं तुम्हारे मामले में इसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यूसुफ महविश के अगले सवाल के लिए रुका था, लेकिन महविश खामोश हो गई थी। मुझे घर छोड़ दे, महविश ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा था, लेकिन यूसुफ ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही महविश उठकर गाड़ी की तरफ चली गई थी। यूसुफ भी खामोशी से महविश के पीछे चला गया। महविश किस बात पर खफा हुई थी, ये सवाल था जो यूसुफ सोचता हुआ चल रहा था। गाड़ी में बैठकर भी दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक खामोशी की दीवार थी जिसे महविश ने बीच में हाल कर रखा था। बीजी आप क्लिनिक में ही हैं ना? यूसुफ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। यूसुफ की आवाज़ में महविश चौंकी थी। वो जाने किस दुनिया में गुम हो चुकी थी। बस हम 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब आने पर यूसुफ ने खुदा हाफिज़ कहकर कॉल काट दी थी। मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर छोड़ें प्लीज़। महविश खिड़की से बाहर देखते हुए ही यूसुफ से कह रही थी। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी, जैसे वो खिड़की के बाहर मुँह किए रो रही थी। मुझे अपना चेकअप करवाना है, तुम कहती हो तो नहीं जाता। यूसुफ महविश के बात में नमी महसूस कर चुका था, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो कहता भी तो कौन सा महविश ने मान जाना था। क्या हुआ आपको? अपने डॉक्टर के पास क्यों जाना है? सब खैरियत है ना? महविश एकदम मुड़ी थी। आंखों में अब नमी के साथ खौफ ने भी जगह ले ली थी। कुछ पाकर दोबारा खोने का डर। कुछ नहीं हुआ महविश, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ।
یوسف مہوش کو خاموش کروانا چاہتا تھا لیکن ڈرائیو کرنے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتا تھا اور ڈرائیونگ پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ مہوش آنسو پوچھ کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی لیکن دل تھا کہ چپ ہونے کو نہیں تھا۔ تو کیا انہوں نے مجھ سے شادی ہمدردی میں کی تھی؟ اگر پیار تھا تو جب سائم سے شادی ہو رہی تھی تب کچھ بولا کیوں نہیں؟ جس حال میں ملی اس کے بعد کون پیار کرتا ہے کسی سے؟ کس تلخ حقیقت میں مہوش یہ باتیں سوچ رہی تھی؟ اس کی تلخی مہوش کے دل کو چیر رہی تھی اور آنکھوں کی کرواہٹ آنسو کی صورت میں باہر آ رہی تھی۔ گاڑی رکنے کے ساتھ مہوش نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو کمپوز کر کے یوسف کے ساتھ کلینک کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا تھا۔ یوسف دور کھڑا کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ یوسف کا رخ مہوش کی جانب تھا اور لڑکی کا یوسف کی جانب، جس کی وجہ سے مہوش لڑکی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ لڑکی یوسف سے بات کر کے مہوش کی طرف مڑی تھی۔ روما، کیا یہ سچ میں روما ہے؟ اس لڑکی نے مڑتے ہی مہوش نے اسے پہچان لیا تھا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ قریب آنے پر روما نے مہوش کے گلے لگ کر سلام کیا تھا۔ اس قدر گرم جوشی سے ملی تھی جیسے وہ دونوں کوئی بہت اچھی دوستیں ہوں۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ مہوش بات روما سے کر رہی تھی مگر نظر یوسف پر تھی جس میں کئی سوال تھے۔ جی میم، میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ سر نے ہی جاب دلوائی تھی۔ یہاں آئے آپ کا چیک اپ کروانے کو سر نے ہی کہا۔ روما اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی ہوئی اس کے ایک کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ مہوش نہ سمجھی کے انداز میں یوسف کی طرف دیکھ رہی تھی جو دور کھڑا سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے آنکھوں سے ہی اسے روما کے پیچھے جانے کو کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہوش روما کے ساتھ چلی گئی تھی۔ چیک اپ کے بعد روما نے ساری تفصیل یوسف کے سامنے رکھی تھی۔ مہوش بہت کمزور ہے، ان دنوں کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کے ریسٹ کا پراپر خیال رکھا جائے اور کسی قسم کی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ یہ وہ ہدایات تھی جو ڈاکٹر نے یوسف کو دی تھی۔ جو خوشی کی خبر تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا جب مہوش نے سائم کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، اس لیے وہ دوبارہ اس کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ میم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، سچ میں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ روما خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہاں روما پھوپھو بننے والی ہو اور یہ میم اور سر کی رٹ لگانا بس کر دو، بہن ہو میری، اور بیجی بھی بہت یاد کر رہی ہیں تمہیں۔ آج چھٹی کے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یوسف روما کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بھائیوں کی طرح ہدایت دے رہا تھا اور روما نے خاموشی سے بات مان لی تھی۔ وہ بھی اسے دل سے بھائی ہی مانتی تھی۔ بے شک اللہ نے اسے بھائی نہیں دیا تھا اور پھر باپ کا سہارا بھی چھین لیا تھا، لیکن یوسف اور بیجی کی صورت میں ہمدرد دے دیے تھے جو ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ میڈم ہم بھی چلیں؟ مہوش جانے کن خیالوں میں گم کھڑی تھی جب یوسف نے اسے بلایا تھا۔ پتہ نہیں کب سے روما اور یوسف باتوں میں لگے ہوئے تھے اور وہ کسی دوسری دنیا میں ہی گم تھی۔ میڈم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے بھائی کا بھی۔ روما انتہائی خلوص سے مہوش کے گلے لگی تھی۔ اچھا وہ بھائی ہیں اور میں میڈم، یہ اچھا انصاف ہے۔ دوست تمہاری میں ہوں یا یہ؟ مہوش نے پہلی بار ان دونوں کی باتوں میں حصہ ڈالا تھا۔ یوسف سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن روما کی شکل میں اسے واحد مخلص دوست ملی تھی۔ او سوری مہوش، اب ٹھیک ہے؟ روما نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور ایک بار پھر اسے گلے لگا کر خدا حافظ بولا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، چلو اب ہم چلتے ہیں، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ مہوش یوسف کے پیچھے چلتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر سے وہی خاموشی کی دیوار درمیان میں دونوں کے درمیان میں قائم ہو گئی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہی سائم کو جو منظر نظر آیا تھا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سائم کی گاڑی کے ساتھ ایک اور بھی گاڑی رکی تھی اور گاڑی سے نکلنے والی کو وہ رات کے اندھیرے میں بھی کہاں چھوڑ آیا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ تھی، کس کے ساتھ؟ یہ تجسس سے اس کے پاس لے گیا تھا۔ یہ وہی ہے جس کی کلازت کو تم لیے پھر رہی ہو؟ سائم نے اس کے سر پر پہنچتے ہی زبان کے تیر عین مہوش کے دل کا نشانہ لے کر مارے تھے۔ مسٹر سائم، جسٹ مائنڈ یور لینگویج، یو آر ٹاکنگ ٹو مسز یوسف عمر، شی از مائی وائف اینڈ یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک ٹو ہر لائک دس۔ جواب یوسف کی جانب سے دیا گیا تھا اور کافی زوردار قسم کا دیا گیا تھا جو سائم کا منہ بند کروانے کے لیے کافی تھا، جو ہکا بکا مہوش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو مہوش، اب نہیں تمہاری سن رہا، آج انکل سے مل کر رخصتی کی ڈیٹ لے کر ہی جاؤں گا، اب چپ کر کے اندر چلو۔ یوسف مہوش کا ہاتھ پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گیٹ کے اندر لے گیا تھا، جبکہ سائم ابھی تک اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسما باجی، ارسل بھائی، سمیل پھوپھو، تایا تائی سب اکٹھے ہوئے تھے۔ ارسل صاحب ایک سائڈ پر بیٹھے دروازے پر آنکھیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اپنی نازوں میں پلی بیٹی کی زندگی کا تماشا بنتے دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ابا، مہوش کا تو اب روز کا ڈرامہ ہے، بیچارہ سائم بھی اس کے ساتھ مارا پھرا ہے، پوری رات سوئے نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اسما زہر اگلتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ ارسلان صاحب بھی جانتے تھے کہ اسما صرف انہیں سنانے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ جتنا خیال وہ رکھتی تھی انہیں معلوم ہی تھا۔ مین ہال کا دروازہ کھلتے سب کی نظر دروازے کی جانب اٹھی تھی جہاں یوسف مہوش کا ہاتھ پکڑے داخل ہوا تھا اور پیچھے سائم بھی۔ یوسف مہوش کے ساتھ ارسلان صاحب کی طرف بڑھی تھی۔ خالو یہ لے اپنی امانت، اب بتائے کب لینے آؤں اسے ہمیشہ کے لیے؟ بیجی بھی کہہ رہی تھی کہ آج پکی تاریخ لے کر ہی جاؤں۔ ارسلان صاحب اٹھ کر یوسف کو گلے لگایا تھا۔ جب چاہو لینے آ جاؤ بیٹا، بیجی کا حکم بھلے ٹال سکتا ہوں کیا؟ ارسلان صاحب نے یوسف سے ہٹ کر اپنی لاڈلی کا ماتھا چوم رہے تھے۔ ابا یہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مہوش کو ان دونوں کی گفتگو سنائی تو دے رہی تھی مگر وہ سمجھ سے باہر تھی۔ ابا، خالو کیسے؟ اور یہ بے تکلفی، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سب لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت زدہ تو سائم تھا جو یہاں لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں آیا تھا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ تو میری لاڈلی صاحبہ، آپ شادی بھی کر لیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو
ارسلان صاحب مہوش کے سر پر پیار سے ہلکی سی چپڑ لگاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ مہوش شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ ابا کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور یہ سب کیا ہے؟ اسما سے چپ نہ رہا گیا تھا۔ باقی سب تو اپنی جگہ پر ساکت تھے، یہ سارا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے، جیسے ان کے لیے تو بس پاپ کارن کی کمی رہ گئی ہو۔ اسما بچی، یہ یوسف ہے، مہوش کو تو یاد نہیں ہوگا مگر آپ کو یاد ہوگا۔ وہ کراچی گلشن آباد ڈی بلاکس والا گھر یاد ہے آپ کو؟ ہمارے پڑوس میں بیجی رہتی تھی، انہی کا پوتا ہے۔ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا تھا وہاں ان کے ساتھ۔ پھر مہوش کی پیدائش کے بعد ہم اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے، ہمارا آپس میں کوئی خاص رابطہ نہیں رہ سکا۔ اسما بچی، ارسل کے دوست ہونے کے دوست آپ کی شادی میں بھی آئے تھے، لیکن یہ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے کیونکہ ہم ان کے بچپن میں ہی کراچی سے شفٹ ہو گئے تھے۔ مہوش اپنی شادی والے دن گھر سے اغوا ہو گئی تھی اور بعد ازاں وہ یوسف کے پاس تک پہنچ گئی تھی کیونکہ یوسف ایک پولیس آفیسر ہے۔ سارا قصہ سناتے ہوئے یوسف کی جاب کے متعلق جھوٹ بول گئے تھے کیونکہ یوسف نے ہی منع کیا تھا۔ کچھ حالات کی وجہ سے دونوں کی شادی ہو گئی اور حالات ٹھیک ہونے پر یوسف مہوش کو گھر چھوڑ گیا تھا۔ گھر چھوڑ جانے کے بعد یوسف مجھ سے ملا اور اپنی دادی کو بھی ملوایا کیونکہ اس کی ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی کل کا وارث وہی تھی اور ان سے مل کر مجھے معلوم ہوا وہ بیجی ہیں۔ لیکن اب یوسف کو جاب کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ اگلے ماہ کے پہلے جمعے کو ان دونوں کی رخصتی ہے، تو آپ سب نے ہی تیاری کرنی ہے۔ حسین بیٹا، آپ بھی مریم کا خیال رکھیں، وہ صبح سے کمرے میں بند ہے۔ سائم غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب چل دیا تھا، جبکہ مہوش باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں اس کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا تھا۔ آخری دفعہ اس روم میں یہاں بیٹھے وہ کسی اور کی امانت ہی نہیں، امانت بننے والی تھی، لیکن اسے وہ حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس دن جس کی ہونے والی تھی، اس نے حق محبت ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ محبت نے اپنی امانت چھین لی تھی، وہ محبت کے امتحان میں حاضر ہی نہیں ہوا تھا۔ نتیجہ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے بغیر ہی کوئی اور تھا جو اپنی محبت کا امین تھا، جس نے محبت کا امتحان دیا بھی تھا اور فیصلہ بھی اپنے حق میں لکھوا لیا تھا۔ کھڑکی کے کھلنے کی آواز پر مہوش ڈٹ تھی۔ کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی مہوش بآسانی محسوس کر سکتی تھی اور یہ اس کا خوف مزید بڑھا رہی تھی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ کتنی دفعہ کہوں کہ فون ٹائم پر اٹھا لیا کرو، کیوں سمجھتی نہیں ہو تم؟ آج دیکھ لینا، تمہیں لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے سب سے دور، پھر دیکھوں گا کہ کیسے نہیں اٹھاتی تو میرا فون آنے والا فون تھا اور اتنا حق اس کے لیے جتا رہا تھا۔ مہوش خوف کے مارے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی لوگوں میں وہ اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی یہ وہی تھا جو اتنے عرصے سے فون پر تنگ کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ ڈر کے مارے منہ سے آواز نکلنا محال ہوا تھا۔ وہ اس وقت کیا کرے کیا نہ کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جانے من، جب آج تمہیں لے جاؤں گا تو دیکھ لینا کون ہوں، ابھی چلتا ہوں، بس تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اتنا کہہ کے وہ حبلہ وہاں سے جا چکا تھا، دیکھا کب بلکہ خود بھی نظر نہیں آیا تھا وہ کمرے میں کہاں تھا، یہ اندازہ بھی لگانا مشکل تھا۔ یا اللہ، یہ کیا نئی مصیبت ہے، میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ ابا کے پاس جاؤں؟ نہیں، ان کو پریشان نہیں کر سکتی۔ یوسف نہیں، میں ناراض ہوں ان سے، زبردستی کی رخصتی کے بعد میں ان سے بات کیوں کروں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر کیا کروں اللہ جی؟ مہوش لہنگا سنبھالتے ہوئے کمرے میں تیز تیز چکر کاٹ رہی تھی۔ 10 منٹ کی چہل قدمی کی وجہ سے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ السلام علیکم یوسف، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز کین یو گیو می 5 منٹس؟ میسج سینڈ کر کے وہ دوبارہ سے چکر کاٹنے لگی تھی۔ اگر بات رخصتی لیٹ کرنے کے متعلق ہے تو سوری، میرے پاس 5 منٹ نہیں ہیں۔ رپلائی 1 منٹ کے اندر آ گیا تھا۔ پلیز، اٹس ایمرجنسی۔ میسج ڈلیور ہوتے ہی موبائل پر یوسف کا نمبر جو دماغ آنے لگا تھا۔ مہوش نے کام سے فون کان سے لگایا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اسپیکر سے آنے والی آواز نے مہوش کو کافی ہمت دی تھی۔ وہ کوئی میرے کمرے میں آ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے لے جائے گا۔ مہوش، مجھے ڈر لگ رہا ہے یوسف۔ وہ ابھی بھی ڈرے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ حوالہ بھی وہیں کہیں ہوگا۔ مہوش، کام ڈاؤن، مجھے آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، پلیز ڈرو مت۔ مہوش نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یوسف کا سارا قصہ سنا دیا، کیسے اس سے میسج اور کال آتی تھی اور آج ہوا۔ یوسف نے مہوش کو حوصلہ دینے اور اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ مہوش کے پاس بھی لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ یوسف سے بات کر کے مہوش کا ڈر بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ رخصتی بہت سادگی سے رکھی گئی تھی، گھر کے چند افراد اور کچھ مہمان تھے۔ اللہ کے فضل سے رخصتی بھی خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی۔ رخصتی مہوش صرف ابا کی خوشی کے لیے کر رہی تھی، اس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی جانتی تھی کہ یوسف کے بغیر اب وہ نہیں رہ سکتی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ روسے لباس میں بیٹھی کوئی افسرہ ہی لگ رہی تھی، یا شاید یوسف کو ہی وہ ایسی لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے بیڈ پر بیٹھے اپنا منتظر پایا تھا، جس کی وہ قطعاً امید نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اس رخصتی کی سب سے زیادہ مخالف تھی۔ السلام علیکم۔ پہلی دفعہ یوسف کسی کے سامنے یوں نروس ہو رہا تھا، جبکہ وہ دونوں تو کتنا ٹائم اکٹھے گزار چکے تھے۔ وعلیکم السلام جواب نروٹے پن سے ہی دیا گیا تھا، جیسے کوئی بہت ہی چاہنے والا کسی اپنے بہت پیار سے ناراض ہو۔ اب تک ناراض ہو۔ یوسف مہوش کے دل کو پڑھنا چاہتا تھا، وہ صرف اس کا کاغذی ہمسفر نہیں تھا، وہ دل سے رشتوں کو نبھانا جانتا تھا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی ضد پوری ہوگی نا؟ مہوش اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ مہوش، تم میری ضد نہیں تھی، تم میری تھی، میری ہو، اور کسی کو تو میں دوں گا نہیں، ظاہر ہے میری جو ہو۔ مہوش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی نازک کلائیوں میں منہ دیے کنگن پہنائے جو مہوش نے خاموشی سے پہن لیے تھے۔
ظاہرہ ناراضگی جو ظاہر کرنی تھی، ہاں میں آپ کی تھی نہ، اسی لیے مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا۔ ہاتھ اب بھی یوسف کے ہاتھوں میں تھے، جبکہ مہوش کو نہ جانے دیوار میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ میری تھی تو تمہاری خوشی مجھے عزیز تھی، نہ جانے من چہرے کو ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اپنی جانب موڑا تھا۔ بس کریے ڈائیلاگز، یہ خوشی تب کیوں نہ دیکھی جب میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے رخصتی نہیں کرنی، کیونکہ تب یہ تمہاری خوشی نہیں تھی۔ اب بھی جانے من تم ناراض نہیں ہو مجھ سے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ایسا نہ ہوتا تو آج تم مجھے میسج نہ کرتی۔ یوسف آنکھوں میں شرار لیے مہوش کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا۔ وہ تو میں ڈر گئی تھی نا؟ مہوش اپنی چوٹی پکڑے جانے پر کوئی نئی تعبیر ڈھونڈ رہی تھی، جب اسے کچھ اور یاد آیا۔ ہاں وہ یاد آیا، اس بندے کا آپ نے کیا کیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ بہت ضدی ہے یار، اپنی منوا لی اس نے۔ یوسف ہنسی چھپاتے ہوئے مہوش کے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب مہوش کو بات سمجھ میں آئے گی وہ سب سے پہلے کچھ نہ کچھ اٹھا کے اسے مارے گی۔ نہیں کیا مطلب، اس نے کیسے بات منوا لی؟ وہ تو نہیں آیا رہا۔ پھر مہوش سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یوسف کیا کہہ رہا ہے۔ آیا تھا جانے من اور لے گیا اپنی دلہن کو، کیا مطلب؟ یعنی وہ اس کے بعد یوسف کی توقع کے عین مطابق مہوش کے ہاتھ سے سب سے پہلے پاس پڑے تکیے کی جانب بڑھنے لگے تھے، لیکن وہ یوسف کی مضبوط گرفت میں تھے۔ بیبی ویٹ لیٹ می ایکسپلین۔ مہوش ہاتھ چڑھا کر اٹھنے لگی تھی جب یوسف نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تھا۔ اور جب مجھے کچھ ضروری کام کی وجہ سے یہاں سے غائب ہونا پڑا تھا تو مجھے سب سے پہلے تمہیں یوسف سیو کرنا تھا، اس لیے تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد اپنے مرنے کی نیوز دی تھی تاکہ تم مجھے کچھ ٹائم کے لیے بھول جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی میں تمہیں بھول نہیں سکا۔ تمہاری سیکورٹی کے لیے کچھ بندے تمہارے گھر کے باہر کھڑے کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ تم سے بات کرنے کا ایک یہی طریقہ نظر آیا مجھے، جس سے کم سے کم تمہاری آواز تو سن لیتا۔ پھر جب میں واپس آ گیا تو میں نے تمہیں میسج کرنا چھوڑ دیا، لیکن آج مجھے دیکھنا تھا کہ اگر تم کوئی مسئلہ ہو تو تم کس کو بلاؤ گی۔ مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو۔ مہوش ابھی غصے سے منہ موڑے بیٹھی تھی جب یوسف نے اس کا منہ اپنی جانب موڑا تھا۔ مہوش ناراض ہو اپنی طریقے سے مناؤں جانے من جیسے پہلے مناتا تھا۔ یوسف نے اسے جو دھمکی دی تھی وہ مہوش کو بلش کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ ہائے میری بیوی اتنا ڈرتی ہے مجھ سے، یوسف بلش کرتی مہوش کے ہاتھ کو چوم کر بولا تھا۔ مہوش میری ایک بات یاد رکھنا، تم بہت عزیز ہو مجھے، ہمیشہ رہو گی انشاءاللہ، اور میں تم سے شادی نہ ہمدردی میں کی ہے نہ ہی کوئی اور وجہ ہے، تم میری ہو اور بس میری ہی رہو گی، کوئی فضول باتیں اپنے دل میں مت لانا۔ مہوش کے گال یوسف کے اظہار پر سرخ ہو چکے تھے۔ مہوش نے کوئی اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی پیار محبت کے کوئی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن یوسف جانتا تھا اپنے پیار سے اس کو ایک دن اظہار کے لمحے تک لے ہی آئے گا۔ چند ماہ بعد آنی اور بی جی صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ بی جی ساتھ ساتھ مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی اور مرغیاں ان کے قریب چو چو کرتی ٹہل رہی تھی۔ آنی، ابان، مہوش اور یوسف سب بی جی سے ملنے گاؤں آئے ہوئے تھے۔ یوسف اور ابان باہر کھیتوں میں گئے ہوئے تھے، جبکہ مہوش لکڑیوں کی آگ جلانے میں مصروف تھی اور آنی بی جی کے ساتھ گپ شپ میں۔ آنی کی فیملی اب صرف ابان، یوسف، مہوش اور بی جی تک ہی محدود تھی۔ ماں باپ تو پہلے وفات پا چکے تھے، بھابھی بھی اس سے تنگ تھی، اور اغوا ہونے کے بعد بھائی نے قبول ہی نہ کیا۔ مہوش کے ابا بہت خوش تھے، مہوش کے ابا بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ اسما اپنے گھر میں تھی۔ وہ اب بھی مہوش سے اسی طرح نفرت کرتے تھے، لیکن کسی کی نفرت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح اس کی نفرت سے مہوش کو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں وہ خود اس آگ میں جلتی رہی تھی، اور نفرت کرنے والے اس آگ میں ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ سمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ جس راستے پر چل نکلی تھی وہاں سے کوئی واپسی نہیں تھی۔ مہوش کی رخصتی کے بعد سے وہ گھر سے غائب تھی، اور ہزار کوشش کے باوجود وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ مریم نے سائم سے خلا لے لی تھی، وہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں رہ پائیں گے۔ سائم ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ ان چند مہینوں میں مہوش کے ساتھ جو ہوا تھا وہ کسی ڈرامے سے کم نہ تھا۔ شاید وہ کسی کو بتاتی تو وہ یقین نہ آتا، لیکن اس کی زندگی نے ایک دم کروٹ لی تھی۔ وہ کہاں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں لے آئے تھے، لیکن بے شک یہی اس کے لیے بہترین تھا۔ مہوش یوسف کمرے میں آیا، مہوش کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ ارد گرد سے بے خبر ہو گئی تھی۔ حال میں واپس آنے پر اسے حمیزہ کی رونے کی آواز آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ماہ پہلے ہی یوسف اور مہوش کو انیسہ اور امیزہ جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ کیا کر رہی ہو مہوش، وہ کب سے رو رہی ہے؟ یوسف نے انیسہ کو اٹھا لیا تھا اور باپ کا لفظ پہچانتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ پرسکون نیند سو گئی۔ انیسہ کو سلا کر یوسف دوبارہ مہوش کی جانب متوجہ ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ یوسف نے مہوش کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، سوری مجھے خیال نہیں رہا، مہوش نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان ہو نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، سوچا یہ دونوں سو رہی ہیں تو میں بھی سو جاؤں، لیکن نیند ہی نہیں آئی۔ مہوش نے آرام سے جواب دیا تھا۔ صحیح ہے، یوسف نے پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ یوسف کی نظریں مہوش کے چہرے پر مرکوز تھیں اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ مہوش نے ہاتھ یوسف کی آنکھوں کے آگے رکھ لیا تھا، یوں جیسے اب اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ جی جانے من بولو نا، ہم تو کب سے آپ کو سننا چاہ رہے ہیں۔ یوسف نے مہوش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما تھا۔ مہوش کی نظریں جھکی تھی۔ اوہ ابھی بھی شرماؤ گی؟ یوسف نے مہوش کے سرخ ہوتے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف مجھے ایک بات کرنی ہے۔ جی جی
جانے یوسف بولو نا۔ یوسف نے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ یوسف کی انگلیاں مہوش کی انگلیوں کی ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ مل کر جیسے ایک دوسرے میں جذب ہو گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے؟ مہوش نے یوسف سے سوال کیا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے کیوں ہمدردی ہوگی تم سے؟ یوسف نے پرسکون سا جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک مہوش کچھ بول نہ سکی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت، اور محبت میں ہمدردی کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، جیسے تمہارا ہر درد میرا بھی ہے۔ یوسف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کی ہمدرد بننا چاہتی ہوں۔ مہوش نے دھیمے لہجے میں بولا تھا، میں اسے اظہار محبت سمجھوں؟ یوسف نے شال پٹے لہجے میں بولا تھا۔ اسی وقت کا منتظر تھا کب یوسف اس کے دل کے اتنے قریب ہو جائے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائے۔ جی یوسف، میں جس حال میں آپ سے ملی وہاں محبت تو کرنا شاید دور کی بات ہے، کوئی مجھے سمجھوتا بھی نہ کرتا۔ اگر کسی اور کو میں ایسے ملتی تو شاید وہ مجھے قبول نہ کرتا۔ ایک آپ نے مجھے اس ٹائم میں جو عزت، پیار، اعتماد دیا، کیا اس کے بعد بھی میرا دل آپ کی طرف مائل نہ ہوتا؟ وہ دھیمے لہجے میں اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی اور یہ الفاظ یوسف کے دل میں ٹھنڈک پیدا کر رہے تھے۔ یوسف، میں نہیں چاہتی لیکن میرا دل خود بخود آپ سے پیار کرنے لگا ہے، آپ کو چاہنے لگا ہے۔ اور بالآخر یوسف کو اس کی منزل مل گئی تھی۔ وہ مہوش کے دل کا اکیلا وارث تھا۔ مہوش کا دل اس کے لیے دھڑکتا تھا، وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی محبت اسے سونپ دی تھی کیونکہ اس کا حقدار تھا۔ اس نے محبت کے سب امتحان بڑی جرات سے دیے تھے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوا تھا۔ مہوش یوسف کے سینے سے لگی اپنے دل کی ہر بات بتا رہی تھی۔ یوسف اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کسی دوسری دنیا میں جا چکا تھا۔ چند سال بعد۔ السلام علیکم، میں عانیہ بان آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ میں ایک وکٹم تھی ہیومن ٹریفکنگ کی۔ What is human trafficking? Anyone sitting over who know this term? وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ یہ سیمینار ایک بہت بڑے ہال میں منعقد کیا گیا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھے ابان، یوسف و مہوش سے نظر آ رہے تھے۔ نو ون، ایسا ہی ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے اور روزانہ کے حساب سے ہمارے کتنے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہماری حکومت لاز بنا چکی ہے اس پر۔ ریسنٹلی اس کی روک تھام کے لیے پریونشن آف ٹریفکنگ ان ہیومن ایکٹ 2018 بنایا گیا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو اٹ اینی پرسن ہو ہمارے ہاں ان کی روک تھام کے لیے قانون تو بنائے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ کافی مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ پکڑے بھی جائیں تو بآسانی رہا ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں ان سب میں سفر کون کرتا ہے؟ وہ پھر رکی تھی، ایک نظر پورے حال پر ڈالی۔ وہ جو کبھی بول نہیں سکتی آج بھرے مجمع میں بول رہی تھی، ہم جو اس کے وکٹم ہوتے ہیں، اگر ہم ایسے لوگوں کے پاس رہ جائیں تو پوری زندگی ایک قید میں گزار دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے وہاں سے بچ جائیں تو ہمارے گھر والے ہمیں قبول نہیں کرتے اور ہم دوبارہ ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ 2018 میں تقریباً 2000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہیونگ ٹریفکنگ کے، لیکن کہاں ہے آج وہ؟ ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں، اس کا شکار مرد، عورت اور بچے سب برابر ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کی ریشو سب سے زیادہ ہے، اور اگر وہ اس سے بچ کر نکل بھی آئیں تو انہیں وہ عزت نہیں دی جاتی جو دی جاتی ہے۔ معاشرہ ان کو جس نظر سے دیکھتا ہے، میرا نہیں خیال مجھے یہاں بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے کے لیے رکی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ پھر سے بولی، میں یہاں صرف اس لیے کھڑی ہوں تاکہ میں ان سب کو بتا سکوں جو اس کے وکٹم ہیں۔ آپ ہمارے لیے بلو بلڈ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے ادارے کا نام بلو بلڈ رکھا ہے۔ اس نام پر بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ سب کو بتاتی چلوں، بلو بلڈ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو شاہی خاندانوں کا حصہ ہوں، مطلب ہمارے لیے بہت اونچے درجے کے ہوں، جو عزت کے قابل ہوں اور بہت خاص ہوں، اور تو وہ سب لوگ جو اس کے وکٹم ہیں وہ میرے لیے بلو بلڈ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ادارہ خصوصی آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہاں آپ سب ہمارے لیے قابل عزت اور قابل فخر ہیں کہ آپ ایک جنگ لڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ ادارہ بنانے کا مقصد صرف ایسے لوگوں کو تحفظ دینا ہے اور انہیں اس معاشرے کے لیے کارآمد بنانا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گی، آپ کو ثابت کرنا ہے آپ بلو بلڈ ہیں، آپ اپنا مقام بنانا جانتے ہیں، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مطالعے کی گونج میں اسٹیج سے اتری تھی، وہ ہر ایک کی نظروں میں قابل فخر تھی۔ بلو بلڈ، دی اینڈ۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول بلو بلڈ۔ اس کی رائٹر کا نام نہیں لکھا ہوا، یا ہو سکتا ہے کہ جہاں سے میں نے دیکھا وہاں پہ نہ لکھا ہو۔ تو کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر میں اپنی رائے دوں تو اچھا تھا ناول، اچھا تھا، مطلب بورنگ نہیں تھا۔ کچھ چیزیں مجھے اس میں سمجھ نہیں آئیں لیکن آہستہ آہستہ آنے لگیں۔ بس ناول تھا، اچھا تھا۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔